तो मजीद। आप लोग को मेरी आवाज सही आ रही है? लैपटॉप थोड़ा दूर है। जेबा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नसरीन अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक नसरीन ने भी ज्वाइन किया। अच्छा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाल्लाह माशाल्लाह, रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ। और सीरत नबी में मैंने आप लोगों को बताया था कि चूंकि कैलेंडर नहीं बना था, तो इसलिए एग्जैक्ट डेट तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ लाने की जो वाकयात हुए थे वो तो 100% हर तरफ वाकयात हुए थे। लेकिन जो डेट है, जो महीना है, वो क्योंकि कैलेंडर नहीं बना था, तो जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जमाने में कैलेंडर बना, तो फिर कैलकुलेशन से ये बताया गया। तो उसमें मुख्तलिफ 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 महीने भी हैं और मुख्तलिफ डेट्स भी हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से रिलेट करके। मगर जब किसी भी बात पे मेजॉरिटी एक इत्तेफाक होता है, तो फिर उसी चीज को काउंट किया जाता है। तो इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ आवरी, पैदाइश जो है वो रबीउल अव्वल के महीने में हुई। और जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो डेट बताई गई वो 12 रबीउल अव्वल। और 12 रबीउल अव्वल को ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। ठीक है ना, सफर के महीने में बीमार हुए थे, बल्कि हज के बाद, हजतुल विदा के बाद। और हज के बाद मुहर्रम आता है, तो मुहर्रम और सफर बीमार रहे थे, और फिर रबीउल अव्वल में वफात। अच्छा, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी, जो कि पढ़ चुके हैं हम लोग, कि मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले ही वालिद का इंतकाल हो गया था। और वालिद का, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालदा थी, उन्होंने, वो 6 साल तक इस दुनिया में रही। हजरत आमिना अलैहिस्सलाम। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकरीबन तकरीबन 6 साल की उम्र को पहुंचे, तो तब उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। उसके बाद दादा दादा ने परवरिश की। जब दादा का इंतकाल हो गया, तो फिर उनके चचा ने, हजरत अबू तालिब ने। और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं, वो हजरत अबू तालिब के बेटे, जो कि बहुत छोटे थे। तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही अटैच्ड थे, जैसे एज ए कजन। और उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे थोड़े बड़े थे। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन इस तरीके से गुजरा। बचपन से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसे बच्चे नहीं थे कि जो झूठ बोलें या किसी को सताएं। और आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़े होते गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक होता है ना, कोई बच्चा होता है जो छोटा बच्चा होता है, लेकिन फिर भी उसकी एक रिस्पेक्ट हो जाती है, उसके अपने बात करने के तरीके की वजह से, उसके उठने बैठने की तरीके की वजह से, उसके सारी चीजों को डील करने के तरीके की वजह से। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो करामात थी, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात थे, वो तो जब इतने छोटे से थे तभी लोगों ने, जिन्होंने देख लिए थे, ये मैंने सीरत नबी में आपको सारा बताया हुआ है, कि वो जाहिर हो गए थे। लेकिन उसके साथ साथ मकबूलियत भी उनकी मक्का के लोगों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास इज्जत और मकबूलियत, और उनका, उनके एक, उनकी आदात करीमा जो थी, इखलाक, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की जो जिस तरीके की उनकी आदत थी, इखलाक था, तरीका था, सच बोलना था। तो वो मक्का के लोगों में ऑलरेडी, मक्का के लोगों ने अमीन और सादिक का लक़ब दिया हुआ था। सादिक का मतलब है सच बोलने वाला। सदक, उसका रूट वर्ड है सदक। तो सादिक का मतलब है सच बोलने वाला। और अमीन का लक़ब दिया था, यानी अमानतदार। यानी वो किसी की
امانت میں سے خیانت نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ جب تھوڑے بڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تاجرہ تھیں، مکہ میں ہی رہتی تھیں، تاجرہ مطلب بزنس وومین، بزنس کرتی تھیں، ان کے ہسبینڈ کی طرف سے انہیں جو پیسہ اور دولت، اور فادر اور ہسبینڈ جو جس طریقے سے بھی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایز اے ورکر تجارت کرنا شروع کی۔ اور پھر جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو غلام تھا، جو نوکر تھا، اس زمانے میں نوکر نہیں ہوتے تھے، غلام ہی ہوتے تھے۔ نوکر وہ ہوتا ہے جسے آپ نے تنخواہ دی اور وہ فارغ ہے، غلام وہ ہوتا ہے جسے آپ نے خرید لیا۔ تو اس نے پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تجارت میں اس نے جو جو چیزیں دیکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، تو اس پر بھی یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی جو ہے وہ کچھ خاص ہے۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام دیا، ڈائریکٹلی نہیں دیا تھا، سیرت النبی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کے چچا کے پاس پیغام بھیجا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بذات خود نہیں، مطلب انہوں نے کسی کے ذریعے سے، یعنی جیسے ہوتا ہے نا بڑے ہوتے ہیں جو فیملی کے بڑے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنے ان کے ساتھ ادھر پیغام بھیجا، اور اس طرح سے ان کا نکاح ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام تر بزنس کا جتنا بھی فائنینسز تھے، فائنینسز کا مطلب ہے جو بھی منی، پیسہ، اونٹ، جو جتنا کچھ بھی تھا، وہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر کے، اور ان کو بزنس کرنے کے لیے اور ساری اتھارٹی جسے کہتے ہیں وہ ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ سیرت النبی میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منی، وہ پیسہ، وہ ساری چیزیں ملنے کے بعد ایسا نہیں کہ وہ اس پر ڈپینڈ کرتے تھے، وہ اپنے لیے کبھی کبھی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور جو ہے اس سے اپنی ضرورت پوری کرتے تھے۔ یعنی وہ جو بزنس کرتے تھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھر بھی کرتے تھے، شادی کے بعد بھی، جبکہ انہوں نے ان کو آتھرائز کر دیا تھا، سب کچھ ان کے حوالے کر دیا تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جوانی کا دور، بچپن کا دور، یہ سارا آپ لوگ سیرت النبی میں ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، جب 40 ایئرس کے ہوئے تو پھر اچھا جو بچے ہوئے، وہ سارے بچے جو سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہوئے، وہ کسی اور زوجہ سے نہیں ہوئے، صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئے۔ بہت لوگوں کو یہ باتیں پہلے سے پتہ نہیں تھی، میں صرف سمری بتا رہی ہوں تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آج پیر کا دن ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو سمرائز کر لیں ہم دوبارہ ہمارے ذہن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، ان کی جوانی، ان کے بچے، اور مکہ کے لوگوں کا محبت کرنا، صادق اور امین کا لقب دینا، یہ سب چیزیں ریویو ہو جائیں کہ ایک شخصیت جو بالکل چھوٹا سا بچہ ہے اس وقت سے لے کے جوانی تک پہنچنے تک، یعنی ایون ان پر وحی نہیں آئی تھی، ان کو خود بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، مگر کیونکہ اگر دیکھیں معلوم ہوتا تو جب پہلی وحی آتی تو وہ گھبراتے نہیں، ہے نا؟ تو بہرحال وہ جو انجیل کے اور جو عالم تھے، تورات اور انجیل کے، ان میں سے جن لوگوں نے دیکھا تھا تو وہ پہچان گئے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو خود کو نہیں معلوم تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نکاح ہو گیا تو ان کے جو بچے، جو جتنے بھی بچے پیدا ہوئے، بیٹے یا بیٹیاں، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے یا 2 بیٹے، وہ سارے کے سارے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئے۔ صرف ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم،
وہ جو ہے وہ ماریہ سے ہوا تھا. ماریہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نہیں ہوا تھا، وہ باندھی تھی. اور معلوم نہیں آپ لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے ہیں، لیکن جب کہیں کا کوئی کلچر ہوتا ہے تو کلچر کے طریقے سے سب چل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی نہیں ہے، ابھی اسلام آیا نہیں ہے، ابھی قرآن آیا نہیں ہے، ابھی حکم آئے نہیں ہیں. بہت یہ آپ کو ایک بہت بڑی انفارمیشن مجھے آپ لوگ کو سکھانی ہے یا بتانی ہے کہ بہت لوگ جب سے ہم بڑے ہوئے ہیں سنتے ہیں کہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھیں، 9 شادیاں کی تھیں، 9 بیویاں تھی، 11 بیویاں تھی، کہیں 9 ہے کہیں 11 ہے. اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ کتنے 9 تھی، 11 تھی، 12 تھی، مگر اس سے تو فرق پڑتا ہے کہ لوگ اس کو پروپیگنڈا بنا کر کے بات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی تھی، اتنی شادیاں کی تھی. جب میں نے آپ لوگوں کو سیرت النبی پڑھایا تو میں نے آپ کو بتایا کہ وقتاً فوقتاً ہر چیز کے احکامات آتے گئے. یعنی صرف اونلی نماز کا حکم تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز جو فرض ہوئی، نمازیں تو سب پڑھتے تھے. 50 نمازیں تھیں، کیونکہ اگر 50 نمازیں نہ ہوتی تو ہمیں معراج النبی کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ 50 کے بدلے 5 کی گئی. تو اس کا مطلب نمازیں پڑھی جاتی تھیں. پڑھنے کا طریقہ کیا تھا وہ ہمیں نہیں معلوم. سب الگ الگ گیس کرتے ہیں الگ الگ کتابوں میں. اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کس طرح پڑھتے تھے، کن وقتوں میں پڑھتے تھے، کتنی رکعتیں پڑھتے تھے کون سی نماز کے، اور 50 نمازوں کے نام کیا تھا. یہ بہت بڑی انفارمیشن ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اور میں یہ کیوں بتا رہی ہوں یہ آپ کو اینڈ آف دا کلاس تک پتہ چل جائے گی ساری بات. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، اور جس وقت جو ہے جو بائیکاٹ ان لوگ کے ساتھ ہوا تھا، سالوں کے لیے جو مکہ کے لوگوں نے کیا تھا، جس میں ان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، کوئی تجارت نہیں کرے گا، کوئی وہ نہیں ہوگا، تو وہ اس ٹائم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ گئے تھے. تو وہاں 50 سے 5 فرض ہوئی نمازیں. اس کا مطلب نمازیں پہلے سے تھیں. یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی نمازیں پڑھی جاتی تھی، جتنی قومیں تھیں، جتنے مذہب تھے، ان میں نمازیں پڑھی جاتی تھی. اب کس کس وقت پہ کون کون سی نماز پڑھی جاتی تھی، کون سی نماز کا کیا نام تھا، یہ اور کس طرح پڑھی جاتی تھی، یہ 3 سوال ہیں. کیا ٹائمنگز تھے، کیا نام تھے 50 نمازوں کے، اور 50 نمازوں کے کیا ٹائمنگز تھے، اور کس طرح پڑھی جاتی تھی. یعنی جب نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو دیکھیں ذہن میں یہی بات آتی ہے انسان کی کہ اس کا مطلب اس سے پہلے کسی اور طریقے سے پڑھی جاتی تھی. تو باقاعدہ سکھایا کہ بھئی پہلے تکبیر تحریمہ کرنی ہے، اللہ اکبر کر کے نماز شروع کرنی ہے، اس میں نیت ہونی ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ سورہ فاتحہ، اور اس سے پہلے ثنا پہلی رکعت میں، پھر اس کے بعد قرآن پاک کے سورہ، پھر رکوع، اور اللہ اکبر کہاں کہنا ہے، کس طریقے سے، پھر سجدے میں جانا ہے، پھر رکوع میں جانا ہے، پھر کھڑا ہونا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے. یہ سب ارکان حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی، ان کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، یعنی سیکھنے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں نے پڑھی. ٹھیک ہے. اچھا میں بچوں کی بات بتا رہی تھی کہ جتنے بھی بچے ہوئے وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئے. اب 3 یا 4 چیزیں جو لوگوں کے میں کنفیوژن ہے، لوگوں کے دلوں میں کنفیوژن ہے، یا ان کے دماغ میں کنفیوژن ہے بیکاز آف علم نہ ہونے کی وجہ سے، یا پھر مکس اپ باتیں ہونے کی وجہ. ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 یا 9 شادیاں کیوں کی، جبکہ اسلام میں 4 شادیاں، ایک ہی وقت میں 4 بیویاں ہو سکتی ہیں. اب ان چاروں کو آپ طلاق دے دیں اور اس کے بعد دوسری 4 کر لیں تو ایک ہی وقت میں 4 ہو سکتی ہیں، وہ 8 نہیں کہلائیں گی، وہ 4 ہی کہلائیں گی. ایک کنفیوژن یہ دور کر لیں. یعنی 4 شادیاں کر لی،
کیونکہ دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں نا، تو ہمیں رول پتا ہونا چاہیے کہ حکم کیا ہے. 4 شادیاں کر لی، اب اگر فار سم ریزن چاروں کو ڈیورس کر دیا، طلاق ہو گئی، الگ ہو گئی، تو دوبارہ سے جو آپ 4 کریں گے شادیاں، تو وہ 4 ہی کہلائیں گی، 8 نہیں کہلائیں گی. ٹھیک ہے؟ تو مرد ایک ہی وقت میں 4 شادیاں یعنی 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، عورت ایک ہی وقت میں ایک ہی شوہر رکھ سکتی ہے. اب اگر ایک عورت شادی کرتی ہے اور ڈیورس ہو جاتی ہے، چاہے آدمی دیتا ہے یا عورت خلا لیتی ہے، اور پھر وہ دوسری شادی کرتی ہے، تو وہ دوسری نہیں، وہ اس کی ایک وقت میں ایک ہی شوہر ہوگا. اب وہ چاہے 5ویں کرے، چاہے 6ٹھی کرے، چاہے 7ویں کرے، اس کی ایک وقت میں ایک ہی شوہر ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور یہ جو رولز آئے، یہ رولز جو شریعت ہے، جسے لا کہتے ہیں، اسلام کے یہ لاز ہیں. اب میں واپس دوبارہ مڑ کر وہیں آ جاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں 9 شادیاں یا 11 شادیاں کی جبکہ 4 الاؤڈ. اس لیے کہ تب تک 4 شادیوں کا حکم آیا ہی نہیں تھا. 50 نمازیں تھیں، 50 نمازوں کے ٹائمنگز، طریقے جو بھی تھے، وہ اس وقت تک تھے جب تک 5 نمازوں کا حکم یا 5 نمازوں کے اوقات، ٹائم، اور کیسے پڑھنا ہے اور کتنی پڑھنی ہے، وہ فرض ہوا ہی نہیں تھا. یہ 2 باتیں ہو گئی. جب فرض ہو گئی 5 نمازیں، جو کہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے ہوئی، جب فرض ہو گئیں 5 نمازیں، ان 5 نمازوں کا وقت بتا دیا گیا، کون سے وقت سے کون سے وقت تک ایک نماز کا وقت ہے، ان کے نام بتا دیے، اور ان کا جو ہے طریقہ بتا دیا پڑھنے کا. ٹھیک ہے؟ اب آپ سوچیں گے طریقہ تو ساری نمازوں 5 کا سیم ہے. نہیں، ڈفرنٹ رکعتوں کا ڈفرنٹ ہے. 4 رکعت اگر آپ فرض پڑھ رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت شروع میں جو آپ پڑھیں گے، اور اس میں آپ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی کوئی سورہ پڑھیں گے، اور باقی 2 رکعتوں میں نہیں پڑھیں گے. تو یہ 4 رکعت ہو گئی، اور ایک ہی دفعہ سلام ہوتا ہے. جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی سورہ پڑھی جاتی ہے. اور جو 4 رکعت ہوتی ہے، اس میں 2 رکعت کے بعد اتحیات کے لیے بیٹھا جاتا ہے، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کر کے پھر کھڑا ہوا جاتا ہے وہ پڑھنے کے بعد. جو 3 رکعت ہے مغرب کی، اس کا الگ ہے کہ شروع کی 2 رکعتوں میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی سورہ پڑھی جائے گی، اور تیسری رکعت میں نہیں پڑھی جائے گی. اور 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھی جائے گی، اور پھر 3rd رکعت میں بھی اتحیات پڑھ کے اور پورا ٹوٹل سورہ ابراہیم اور دعا پڑھ کے اور سلام پھیرا جائے گا. اور وطر میں جو ہے وہ ثنا پہ سورہ فاتحہ، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی کوئی سورہ. اور اس کے بعد جب ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم اللہ اکبر کر کے دعائے قنوت پڑھتے ہیں. اس کے بھی اس وطر میں یہ آزادی ہے کہ آپ جو ہے رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھ لیں اللہ اکبر کر کے، ہاتھوں کو جس طرح ہم چھوڑ کے پڑھتے ہیں. یا اگر آپ بھول گئے، یا آپ نے رکوع کر لیا، تو رکوع کے بعد آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ دعائے قنوت پڑھ لیں، ہاتھ چھوڑ کے یا پھر ہاتھ اٹھا کے، کیونکہ دعا ہاتھوں کو اٹھا کے بھی کی جاتی ہے. اگر آپ پھر بھی بھول گئے، یہاں پر بھی بھول گئے، اور آپ نے 2 سجدے کر لیے، اور اب آپ نے سلام پھیر لیا، تو آپ سلام پھیرنے کے بعد بھی وہی والی دعائیں قنوت یا دوسری دعائیں جو بھی آپ کو پڑھنی ہے، وہ آپ اس کو میک اپ کرنے کے لیے آفٹر سلام بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ طریقے مختلف ٹائمنگز کے مختلف ہیں، مختلف نمازیں، مختلف رکعتیں ان کے. لیکن یہ سب کب پتہ چلا؟ اس سے پہلے تو نہیں پتا تھا. اس سے پہلے نماز تو تھی، 50 نمازیں تھیں. تو یہ 5 نمازیں جب اللہ تعالیٰ نے فرض کی، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ذریعے سے تمام امت
یعنی صحابہ کرام نے اس وقت سیکھا اور پھر تمام امت قیامت تک اسی طریقے سے پڑھے گی اور یہی نام رہیں گے. کوئی اپنی مرضی سے یہ نہیں کر سکتا کہ 3 رکعت فرض ہے تو چلو میں 4 رکعت پڑھ لیتی ہوں. نماز ہی تو پڑھ رہی ہوں، اللہ کے لیے ہی تو پڑھ رہی ہوں، نیکی ہی تو کر رہی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے اس میں؟ نہ آپ کچھ بڑھا سکتے ہیں. جو فرض ہیں، فرض روزے، فرض نمازیں، اس میں نہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں نہ مائنس کر سکتے ہیں. اس کو بدعت کہتے ہیں. اسی طرح جو سنتیں ہیں، جیسے ظہر کی نماز کی 4 سنتیں، 4 فرض سے پہلے اور 2 رکعت سنت 4 فرض کے بعد ظہر کی نماز. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ظہر کی نماز سے پہلے میں 4 سنتیں پڑھ لیتی ہوں، چلو 4 سنتیں، میرا دل نہیں چاہ رہا میں 2 سنت پڑھ لیتی ہوں. یہ بھی آپ نے بدعت کر دی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سنتیں موقع پڑھی. تو بدعت کا مطلب ہے نہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں نہ آپ مائنس کر سکتے ہیں، ایون عبادت ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ عبادت جو سیٹ کر دی گئی ہے، فرض اور سنت. نفل عبادات میں کھلی چھٹی ہے. نفل عبادات میں آپ 2 2 رکعت کر کے نفلیں پڑھیں، 4 4 رکعت کر کے نفلیں پڑھیں، کس وقت پڑھیں، صرف جو زوال اور جو ٹائمنگز منع ہے پڑھنے کے اس کے علاوہ. رات میں پڑھیں، آدھی رات میں پڑھیں، پہلی رات میں پڑھیں، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا وقت شروع ہونے سے پڑھیں، پہلے پڑھیں، بعد میں پڑھیں. روزے نفلی جتنے بھی رکھیں، جب بھی رکھیں، جس دن بھی رکھیں. تو نفل عبادات میں پلس مائنس کا کوئی معاملہ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پر سیٹ رول ہے ہی نہیں، شریعہ ہے ہی نہیں، شریعت نے وہاں پابندی نہیں کیا. ہاں لیکن اگر آپ 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں مغرب کی نماز کے بعد، تو آپ مغرب کی نماز کے بعد جو 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں اس کو آپ 4 رکعت سنت تو نہیں پڑھیں گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فرض کے بعد مغرب کی نماز میں 2 سنت جو ہیں وہ 2 سنت پڑھیں، 4 سنت نہیں پڑھے. اگر آپ نے اس نیت سے 4 سنت پڑھ لی ہے تو پھر آپ نے بدعت کی، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جاتی. اسی طرح روزوں کا ہے، اسی طرح حج کا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو سارا سال پیسے دیتے رہتے ہیں، وہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. نہیں، رول یہ ہے کہ 2.5% آپ نے دینا ہے. تو اگر آپ ایسا بول رہے ہیں کہ ہم تو پورا سال دیتے رہتے ہیں، 2.5% کا کیا معاملہ ہے، پھر وہ بدعت ہو جاتی ہے. وہ آپ نے اپنی طرف سے ایک چیز نکال دی، کیونکہ شریعت نے رول سیٹ کیا ہوا ہے. تو بدعت اسے کہتے ہیں. نفل، فرض اور سنہ، جو چیزیں فرض ہیں شریعت میں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہیں، اس میں نہ آپ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں نہ اپنی مرضی چلا سکتے ہیں، ورنہ وہ بدعت ہوگی، اور بدعت گمراہی، اور گمراہی دوزخ میں لے جاتی ہے. لیکن نوافل، نفل، نفل آپ کو نفلی کتنے ڈونیشن دینے ہیں، پھر وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ کے لیے آپ کو حساب 2.5% کا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 شادیاں یا 11 شادیاں اس لیے کی تھی کہ اس وقت 4 شادیوں کا حکم نہیں آ رہا تھا. جب حکم آ گیا تو صاف صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اب آپ ایک اور مزید شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیے ہوئے تھے بس اسی کو رہنے دیا اللہ نے. اور اس اور باقی تمام امت کے لیے، تمام کے لیے ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آلریڈی وہ بیویاں تھیں، ہوئی بھی تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نکاح ہوئے ہوئے تھے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ان سب کو ان کو چھوڑ کے صرف 4 رکھ لو. نہیں، اللہ نے کہا بس یہاں اسٹاپ کر دو، اب آپ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ نے کہا. اور تمام امت کے لیے ایک وقت میں 4 رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور کوشچن جو سب کے دلوں میں آتا ہے بچوں کا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو بھی ہے
وہ تمام کی تمام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، بیٹیاں بھی بیٹے بھی۔ اور جو آ، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، چھوٹے بچے ہی تھے اور وفات ہو گئے، وہ ماریا سے تھے۔ اب اس کا بھی جواب دے دوں، میں آپ کو میں سکھا دوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا اور اپنے ذہن سے کنفیوژنز نکالنا بہت ضروری ہے۔ تو وہ جو تھے وہ اس لیے کہ مکہ میں یا تو لوگوں کے پاس غلام ہوتا تھا یا باندی ہوتی تھی، نوکر نہیں ہوتا تھا۔ نوکر کا مطلب ہے جس کو آپ سیلری دیتے ہو، پے کرتے ہو، کام ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ تم یہ کام کرو گے اور پھر تم اس کو پے کرتے ہو۔ وہ تو رواج تھا ہی نہیں مکہ مکرمہ میں، یا تو باندی ہوتی تھی یا غلام ہوتا تھا۔ تو باندی کے ساتھ مالک کا جو ہے وہ بغیر نکاح کے تعلق الاؤڈ تھا، تو اس لیے ان سے ماریا جو تھی، ان سے ابراہیم پیدا ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے۔ اس لیے تو اس میں بھی اپنے ذہن میں یہ شکوک و شبہات بالکل نہ لائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح نالج نہ ہو کسی مسلمان کو، تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ اگر آپ سیرت النبی پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ کو یہ معاملات جس طرح میں نے آج آپ کو بتائے، اگر اسی طریقے سے آپ کو نہیں پتا، تو آپ آگے کسی کو کیسے بتائیں گے؟ تو پھر یہ جو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پیار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، وہ مومن نہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے، مال سے، ایمان سے، اولاد سے سب سے زیادہ بڑھ کر پیار نہ کرے۔ تو یہ ساری باتیں تو پھر ایک طرف ہو جاتی ہیں، یہ تو پھر صرف زبانی دعوے ہو جاتے ہیں۔ نالج بہت ضروری ہے، اور یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہونا 9 یا 11، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا باندی ماریا سے ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ہے نمازوں کا 50 نمازوں سے 5 نمازوں پر، یہ ساری چیزیں جب جب حکم آتا گیا تب تب چیزیں سارٹ آؤٹ ہوتی گئی۔ اب اس سے پہلے جو ہو چکا ہے، اس سے پہلے اگر کوئی سود لے چکا ہے، اس سے پہلے اگر کوئی 4 شادیوں کے بدلے 9 شادیاں کر چکا ہے، اگر اس سے پہلے، کیونکہ عرب ورلڈ میں، یعنی مکہ مکرمہ میں اور تمام عرب ورلڈ میں ان لمیٹڈ بیویاں رکھ سکتے تھے ایک ہی وقت میں، ان لمیٹڈ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بھی 9 اور 11 پہ ٹھہر گئے، وہ ٹھہرے خود سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں اسٹاپ کر دیا۔ اللہ نے کہا بس اب آپ اس کے بعد آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اس سے پہلے تو ان لمیٹڈ رکھ سکتے تھے بیویاں، ان لمیٹڈ بیویاں ہو سکتے تھے، اور باندیوں کے ساتھ بھی تعلق الاؤڈ تھا۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن اب جب یہاں 9 یا 11 پہ سٹاپ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ اس سے نہیں کر سکتے اب۔ لیکن اللہ نے یہ حکم بھی نہیں دیا کہ آپ ایک وقت میں صرف 4 کر دیں، یعنی باقیوں کو فارغ کر دیں اور 4 رکھیں، نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اجازت کے طور پہ چھوڑ دیا، مگر باقیوں کے لیے 4 ایک وقت میں۔ اور یہ بھی مسکنسیپشن ہے لوگوں کا، مسلمانوں کا، کہ 2 شادیاں پہلے کی تھی اور ان کو فارغ کر کے اب کیسے وہ اور کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ جو پہلے کی تھی اور فارغ کر دی وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گی، ایک ہی وقت میں 4 ہونا، بیویوں کا رہنا، یہ مقصد ہے۔ چاہے بولے 4 کو ڈیورس کرنے کے بعد 4 اور کر لیں، 8، تو یہ 8 نہیں ہوں گی، یہ 4 ہی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اور عورت ایک ہی وقت میں ایک آدمی کے ساتھ نکاح میں رہ سکتی ہے، 2 لوگوں سے نکاح کر کے نہیں رہ سکتی۔
यहाँ तक ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ निकाह हुआ, उनके साथ चार बेटियां हुई, दो बेटे हुए। और जो है, कहीं दो बेटे हैं और कहीं एक बेटा है। कासिम तो एक है ही है। और इब्राहिम जो थे वो मारिया से थे। और एक और कुछ सीरत नबी में लिखा हुआ है, कहीं कहीं लिखा हुआ है कि एक और ताहा या तलहा भी थे, और कहीं कहीं है कि नहीं है। बहरहाल हमें तो, क्योंकि हमें ये बात समझनी चाहिए कि झूठ कुछ भी नहीं है। बात ये है कि झूठ कुछ भी नहीं है। किसी ने झूठा नहीं फैलाया है। सिर्फ ये है कि उस जमाने में हर चीज अंदाजे से बात होती थी। कोई टाइम ऐसे नहीं होता था 5:40 पे असर का वक्त है, असर का वक्त होगा, घड़ी थी ही नहीं। ऐसे नहीं होता था कि जी जनवरी में फलाना बंदा पैदा हुआ है, कैलेंडर था ही नहीं। ऐसा नहीं होता था कि ये रबीउल अव्वल की 12 तारीख है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं। कैलेंडर था ही नहीं। 12 महीनों के नाम तो थे मगर तरतीब नहीं थी। तो वो अंदाजे से सारी कैलकुलेशन, अंदाजे का मतलब कैलकुलेशन, तो इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के टाइमिंग्स में भी डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, महीने में भी है, डेट में भी है। और लेकिन जो इजमा है, यानी ज्यादा जो मेजॉरिटी लोग जो हैं उलमा उसी जमाने के अहले सुन्नत के, वो 12 रबीउल अव्वल पे हैं। तो वो भी ऐसे ही अपनी मर्जी से अ, फैलाने के लिए नहीं किया, उन्होंने बहुत उसके पीछे मेहनत करके, बहुत कैलकुलेशन करके, बहुत कुछ करके और उस तरह से पता किया। लेकिन आप लोगों को पता है, आप लोगों ने सीरत नबी में पढ़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो वो रोम में ये हुआ, उधर ये हुआ, उधर ये फारस में ये हुआ। और जो बरक़ात, जो दाई हलीमा जो थी, उनकी बकरियों के थन दूध से भर गए और उनके घर में बरक़ात हो गई जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न्यू बॉर्न बेबी को लेके जा रही थी दूध पिलाने के लिए। तो ये सब क्या था? ये कल्चर था ना उस टाइम पे कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी माँ जिंदा है, उसके बावजूद दाइयां दूध पिला रही हैं। इस तरह से दाइयों को पैसा दिया जाता था, तो ये उनका एक सोर्स ऑफ इनकम था दाई का। लेकिन अब हम कहें कि कुरान पाक में हुक्म है कि माँ ने दूध पिलाना है, तो ये क्यों ऐसा होता था? ये कंफ्यूजन आज आपका दूर हो गया कि ये कल्चर था। उस वक्त तक जो हुक्म नहीं आए थे, कि एक आदमी चार शादियां कर सकता है, पांच नमाजें हैं, पांच नमाजों की ये रकतें हैं, इन रकतों को इस तरह पढ़ना है, तब तक नमाजें भी पढ़ी जा रही थी, रोजे भी रखे जा रहे थे, जक़ात भी निकाली जा रही थी, बच्चों को, बच्चे भी पैदा हो रहे थे, उनको माएं भी दूध पिला रही थी। जो माएं दूध नहीं पिलाना चाहती थी या नहीं पिला सकती थी या पिलाना नहीं चाहती थी, उसके लिए हेल्थ का कोई इशू था भी नहीं, फिर भी वो दाई को दे देती थी पिलाने के लिए। तो ये एक कल्चर था। इस कल्चर के तहत सब कुछ चल रहा था। फिर जैसे जैसे हुक्म आते गए, शराब भी पी जा रही थी, शराब आम थी। जब भी मक्का की बात आती है तो सारे मुसलमानों के जहन में बस एक ही बात आती है, वो बुतों की पूजा किया करते थे। उसके अलावा ये जो सारी बातें मैं बता रही हूँ वो किसी के दिमाग में नहीं आती। दैट वॉज द कल्चर। ये कल्चर था। हाँ, बुतों की पूजा भी होती थी। हाँ, खाना काबा के अंदर बुत रखे हुए थे। हाँ, रास्ते में, गली कूचों में, सड़कों, सड़कें तो थी ही नहीं, सड़क तो थी ही नहीं, सब कुछ गलियां ही थी छोटी छोटी। उन गलियों में भी बीचों बीच बुत रखे हुए थे। इबादत भी हो रही थी, हज भी हो रहा था, दूर दूर से हज करने भी लोग आते थे। लेकिन जिस तरह से टाइम टू टाइम अल्लाह ताला हुक्म भेजते गए, इस तरह से वो अप्लाई होता गया। और अप्लाई सिर्फ वही लोग करते थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाते थे। जो ईमान नहीं लाते थे वो अप्लाई भी नहीं करते थे, मानते भी नहीं थे।
وہ اپنے ہی طریقے سے جو عبادت زمانے جاہلیت میں کرتے تھے وہی کرتے تھے، جس طرح حج کرتے تھے اسی طرح کرتے تھے، برہنہ حج کرتے تھے نا۔ میں نے آپ کو اس کی پوری بہت گہرائی میں جا کے بات بتائی ہے کہ برہنہ ہونے کی وجہ بھی یہ ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے کپڑے تو جو ہے وہ گناہوں والے ہیں، تو اس لیے ایک انہوں نے کلچر بنا لیا تھا، یا پھر کوئی ایسا بندہ ان کو کپڑے دے جو نیک ہو۔ اب بتائیے، یہ سب اپنی من گھڑت کہانیاں تھی، لیکن جب شریعت آ گئی تو شریعت نے ہمیں بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کون سے ٹائمنگز ہیں، کیلنڈر کیسے سیٹ کرنا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سب لوگ علماء، جو صحابہ کرام جو تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سب جمع ہوئے اور انہوں نے کیلنڈر اس طریقے سے ترتیب دیا، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمع، یہ مہینے، 12 مہینے تو ہمیشہ سے تھے جب سے دنیا بنی ہے، یہ تو اللہ نے نام رکھے ہیں۔ تو جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع ہونے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو سوال آتا ہے کہ اچھا تو وہ دائی کیوں دودھ پلاتی تھی؟ حضرت ماں تو زندہ تھی، بھائی 6 سال تک زندہ رہی نا، یہ کلچر تھا۔ لیکن ایک اور بات سمجھ لیں اس میں، کلچر تھا ضرور، لیکن وہ عورتیں جو پے نہیں کر سکتی تھی دائی کو، وہ خود ہی دودھ پلاتی تھی۔ آج کے دور کا کیا کلچر ہے؟ جس جو جو افورڈ کر سکتا ہے اس کے گھر میں میڈ آتی ہے اور وہ کام کرتی ہے، جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ خود کام کرتے ہیں، چاہے پاکستان ہو یا امریکہ ہو۔ اور تیسری کائنڈ یہ ہے کہ جو افورڈ کر سکتا ہے لیکن اس کو خود کام کرنا ہے، تو اس لیے وہ میڈ نہیں رکھتے۔ اب کیا ہے یہ ہمارا کلچر ہے، یہ آج کی دنیا ہے۔ اس میں تینوں آپشنز ہیں، اپنا اپنا آپشن ہے۔ اس آپشن پہ شریعت لاگو نہیں کرتی، اس میں کھلی چھٹی ہے۔ یہ تو ایک ایگزامپل دی میں نے آپ کو۔ اسی طریقے سے اس وقت ایک کلچر تھا کہ آپشن ہے، آپ خود اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتے ہیں پلائیں، نہیں پلانا چاہتے آپ افورڈ کر سکتے ہیں دائی کو دے دیں، دائی دودھ پلائے گی اس کو اور اپنے ساتھ لے جائے گی۔ اور ہو سکتا ہے کوئی امیر لوگ، بہت زیادہ امیر ہو سکتا ہے، آئی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے کوئی ایسے بہت امیر لوگ ہوں جن کے گھر میں دائی آ کے بچے کو دودھ پلا جاتی ہو تو اپنا بچہ نہ دیتے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بٹ ایوری تھنگ واز آپشنل، یہ سب آپشنل تھا، اس پہ کوئی قید یا کوئی شریعت، کوئی لا لاگو نہیں ہوا تھا۔ اور سیم ٹو سیم جب حکم آیا ماں کا بچے کو دودھ پلانے کا جو کہ قرآن پاک میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کتنے عرصے تک دودھ پلانا ہے، لیکن اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپشنل رکھا ہے کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے مشورے سے اگر عورت دودھ پلانا نہ چاہے تو دیٹس اوکے، اللہ نے حد نہیں لگا دی، اس کو لمٹ نہیں کر دیا ہے، کسی اور سے پلوا لے، کوئی اور فیڈ کرا دے، اس لیے نہیں کہ ماں بیمار ہے، اس لیے نہیں کہ ماں کو دودھ نہیں آتا، بائی چوائس۔ تو بہت سی چیزیں بائی چوائس ہیں۔ اب شراب کے لیے بائی چوائس نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ بھائی جس کو عادت ہے وہ پیتا رہے، جس کا باپ پیتا تھا اس کا بیٹا پیتا رہے، نہیں، اس کے لیے منع ہے، حرام، دیٹس اٹ۔ پانچویں بیوی چوائس نہیں ہے کہ 4 عورتیں رکھ سکتے ہیں تو 5 بھی رکھ سکتے ہیں، نو، 4 میکس۔ پھر اس پر ریکوائرمنٹ اللہ تعالیٰ نے لگا دی کہ 4 میکس تم کر تو سکتے ہو مگر چاروں کے ساتھ برابر کا انصاف کرو، پیسہ وائز بھی، توجہ وائز بھی، ہر طریقے سے توجہ بھی پوری۔ ایک بیوی جو ہے وہ ہر وقت شوہر کے ساتھ گھوم رہی ہے، باقی 3 کونے میں پڑی ہوئی ہیں، نہیں،
سمجھ آیا؟ اب نمازوں کی بات کر، بہت لوگ سوال پوچھتے ہیں تہجد کی نماز کس وقت پڑھی جا سکتی ہے، اشراق کی نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے، کس کس وقت سے کس وقت تک ٹائم ہوتا ہے، اور چاشت کی نماز کس وقت سے کس وقت تک ٹائم ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں 50 نمازیں فرض تھی، ٹھیک ہے نا؟ ان 50 میں سے کتنوں کے نام پتہ ہے ہمیں؟ یعنی 5 نمازیں تو ہو گئی، اور اس کے علاوہ نفلی نمازوں میں سے کتنی نمازوں کا ہمیں پتہ ہے، نام پتہ ہے؟ چاشت، اشراق، تہجد، یا پھر شاید مغرب کی نماز کے بعد جو اوابین کے نافل ہوتے ہیں۔ کہیں 50 کا نام پتہ ہے؟ نہیں۔ اور اگر پتہ بھی ہو تو ٹائمنگز نہیں، اور اگر ٹائمنگز بھی پتہ چل جائیں کسی کو کہ اس زمانے میں کس کس ٹائم پہ کون کون سی پڑھی جاتی تھی، ڈو ناٹ وری، اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ نمازیں دن میں تھی، کچھ نمازیں رات میں تھی، ٹھیک ہے؟ تہجد کی نماز کا وقت کیونکہ ہمیں معلوم ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے اور فجر سے پہلے ختم ہوتا ہے۔ اب آپ رات کے کسی بھی حصے میں پڑھیں، یہ نیت کر کے کہ تہجد کی آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو پڑھ لیں۔ اب آتا ہے کہ سنت طریقہ کیا ہے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے تھے اور اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سنت ادا نہیں کر سکتی تو دیٹس اوکے، اٹ از اوکے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھیں، اسوہ حسنہ۔ جہاں آپ کے پاس چھوٹ ہے وہاں اس کا فائدہ اٹھائے نا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، مگر اس کا فائدہ اٹھائے نا۔ اللہ نے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پہچانے، اللہ کو پہچانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزانہ تہجد پڑھتے تھے، کیا مسجد نبی میں بیٹھ کے ٹائم نہیں بتا سکتے تھے؟ بتا سکتے تھے نا؟ بتا سکتے تھے کہ نہیں بتا سکتے تھے؟ بتا سکتے تھے، کیوں نہیں بتایا؟ چھوٹ ہے بندوں کو، امت کے لیے چھوٹ ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 5 وقت مسجد نبوی میں جا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، تو سنتیں نہیں پڑھ سکتے تھے وہیں پہ کھڑے کھڑے؟ کیوں گھر جا کے پڑھتے تھے؟ تراویح نہیں پڑھ سکتے تھے، کیوں گھر جا کے پڑھتے تھے؟ بھائی سمجھیں اللہ کی محبت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھیں، تب آپ کو سکون ملے گا ایز اے مسلم۔ یہ جو پاگلوں کی طرح حیران پریشان لوگوں کے ساتھ، حیران پریشان اور بغیر علم والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بغیر علم والوں کے ساتھ بات کرنا، بغیر علم والوں کی بکواس سننا، توبہ استغفر اللہ، میں بکواس کہہ رہی ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے بیٹھو تہجد کے تو دل میں سوال آپ لوگوں کے اور آپ سے ریلیٹڈ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بات کر رہی ہوں، یہی آتا ہوگا، یار ابھی پڑھوں یا سو جاؤں پھر اٹھ کے پڑھوں گی، پتہ نہیں ابھی صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، پتہ نہیں ابھی مجھے پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں مخواہ کی انزائٹی پریشانی، ہاں مخواہ کی پریشانی اور انزائٹی، کیونکہ علم نہیں ہے، اور جو سکھا رہا ہے علم اس کو خود کو بھی نہیں ہے، یعنی اس معاملے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم بات کرتے ہیں، آج پیر کا دن ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود اپنے ذہن میں ایک ایک دفعہ سوچیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوری ڈے مسجد نبوی جا رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھا رہے ہیں؟ کہہ نہیں سکتے تھے کہ کس ٹائم پہ تہجد پڑھنی ہے؟ کھلا راستہ رکھا نا، جب بھی پڑھ لو پوری رات میں۔ ہاں یاد رکھیں، تہجد اب اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ رات کی نماز ہے،
عشاء کی عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے تک. ہاں، اگر آپ اشراق پڑھ رہے ہیں تو وہ دن کی نماز، مگر فجر کے بعد، سن رائز کے بعد. اگر آپ چاشت پڑھ رہے ہیں وہ ہے ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے. بس اتنا یاد رکھ لیں. اس سے زیادہ گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل، سمپل، سمپل. تراویح پڑھ رہے ہیں، خدا کے واسطے یہ جو لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے، 8 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں، کیوں پڑھیں 12، یہ آپ خود اپنی عقل سے سوچئے نا کہ اللہ نے فرض کی نمازیں ان کی رکعتیں بتا دی. اس کے علاوہ جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں وہ سنتیں اس میں ہم پلس مائنس نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتیں ادا کی. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہماری پوری زندگی میں عبادات ہیں وہ نفل ہیں. والدین کے ساتھ بھلائی کرنا فرض ہے، اس کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. والدین کی بات سننا، ان کے آگے اپنے کندھوں کو جھکا کر سننا، یہ فرض ہے. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں فرض ہے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ فرض نازل کیا ہے. یہ سنت نہیں ہے، یہ فرض ہے. قرآن میں اللہ نے جو کرنے کا کہا ہے وہ فرض ہے. ہاں، یہ بھی سمجھ لیجئے آج آپ کہ قرآن میں اللہ نے جو کرنے کا کہا ہے، جس چیز کا حکم دیا ہے، عورتوں کو سر ڈھکنے کا حکم دیا ہے، والدین کی فرما برداری کا مطلب کیا ہے؟ اپنے کندھوں کو جھکا کر ان کی بات سننا. اس کا حکم دیا ہے. جن چیزوں کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے 5 وقت کی فرض، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے اگر استطاعت ہو، اور اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے نیکی کی دعوت دینے کا. آگے قید لگا دی، شرط لگا دی کہ اگر تمہیں استطاعت ہو، اگر تمہیں اس کی طاقت ہو. اور اس کے لیے میں نے آپ کو 1 1 گھنٹے کے 2 کلاسز کی. امر بالمعروف، نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. لیکن میں نے اس میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا. آئی ایم شیور آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوگا، لیکن آپ لوگ ضرور اس کو سنیں دوبارہ سے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ نے حکم دیا مگر اس پہ شرط لگا دی کہ اگر تمہیں استطاعت ہو. اللہ نے حج کا حکم دیا مگر شرط لگا دی اگر اس کی تمہیں استطاعت ہو. اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا مگر اس پہ شرط لگا دی کہ اگر 1 سال تک تمہارا وہ کیش ایز اٹ از پڑا رہا، یا اتنا گولڈ ہے یا اتنا چاندی ہے، دین اس پر زکوٰۃ. شرط لگا دی نا. اللہ نے روزوں کا حکم دیا قرآن میں ہی. یہ ساری جو باتیں بتائی قرآن میں اللہ نے فرض کیا، اس پر شرط لگا دی. بیمار ہو کوئی بات نہیں، چھوڑ دو. پریگننٹ ہو چھوڑ دو. دودھ پلا رہی ہو چھوڑ دو. لیکن آپشن ہے، اگر کر سکتے ہو تو کر لو، نہیں کر سکتے تو چھوڑ دو، بعد میں کر لو. ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا، سفر میں ہو یا جو ہے. تو قرآن میں اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا، آپ لوگوں کو ایک اور حکم بتا دوں قرآن میں ہے جو آپ لوگ شاید آ, جانتے تو ہیں مگر دماغ میں نہیں رہتا. دماغ میں صرف 5 چیزیں رہتی ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. دودھ پلانے کا بتا دیا، اللہ نے حکم دیا ہے لیکن اس میں آپشن دے دیا.
نہیں پلانا چاہتے ایک دوسرے کے مشورے سے تو نہیں پلاؤ. تو حکم دیا. اور کچھ کچھ حکم ایسے ہیں جس کے اندر اللہ نے شرط نہیں لگائی، کہا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو دس. جیسے نماز 5 وقت کی. روزے میں جو ہے وہ شرط لگا دی کہ اچھا یہ اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ابھی چھوڑ دو، رمضان میں پھر بعد میں پورے کر لینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دائی حلیمہ نے دودھ پلایا تھا. ماں ان کی زندہ تھی، صحت مند تھی، خیریت سے تھی، دودھ پلا سکتی تھی. 5 6 7 بچے بھی نہیں تھے. ایک اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا. اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں، پیچھے جائیں، پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا. ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو ان کی امی نے ان کو دودھ کیوں نہیں پلایا، دائی حلیمہ نے کیوں پلایا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کتنی دفعہ آپ لوگوں نے اپنے دماغ کی یہ کھڑکیاں کھولی ہیں؟ اتنے بڑے ہو گئے، 50 سال، 40 سال، 60 سال. کب سوچا یہ کہ بھئی کیوں ان کی ماں نے ان کو دودھ نہیں پلایا؟ ہم کیوں پلاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بھی چھوٹ رکھی ہے. پلانا ہے تو پلائیں، نہیں پلانا کسی اور سے پلوا لیں. افورڈ کر سکتے ہو تو گھر بلا کے پلوا لو، افورڈ نہیں کر سکتے تو بھیج کے کر دو. یہ منع نہیں ہوا ہے حکم. قرآن پاک میں جو حکم ہے وہ زمانے جاہلیت کے نہیں ہے. اب یہی ہماری شریعت ہے، یہی اللہ کا لاء ہے. تو اب ہم یہاں تک پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو بچے ہوئے وہ بچے ہوئے، اور جو ماریہ سے ہوئے وہ ابراہیم ہوئے. اور وہ کیوں باندی سے ہوئے؟ کیونکہ اس وقت یہی کلچر تھا، ابھی حکم نہیں آیا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں اتنی ازواج تھیں اور جبکہ 4 الاؤڈ ہے؟ اس لیے کہ اس وقت حکم نہیں ہے، تو اس وقت ان لمیٹڈ کر سکتے تھے. 11 کیا، جتنی کر رہی ہیں کرو ایک ہی وقت میں. ٹھیک ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن اور مہینے میں کیوں اختلاف ہے؟ بیکاز کیلنڈر نہیں تھا، تو اندازہ تھا. لیکن موسٹ 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 اسی زمانے کے لوگ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی جو موسٹ قریبی تابعین، تبع تابعین اور صحابہ کرام، انہوں نے کیلکولیٹ کر کے جب لگایا کیلنڈر بننے کے بعد، تو وہ ربیع الاول کی 12 تاریخ بنتی تھی. ٹھیک ہے. اس وجہ سے زیادہ تر لوگوں کا اتفاق اس ڈیٹ پر ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. اب ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں جو آپ لوگ گرہ لگا لیں، کہ ورڈ عقیدہ، ورڈ ایمان، اس کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ یقین. تو آپ اپنے دماغ کو یہ حکم دیں کہ آپ نے جو چیز ہمیں 1000% پتہ نہیں ہے، اس پر آپ اپنے دماغ کا دروازہ کھلا رکھیں گے. کہ اب میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے ہمارے اہل سنت والجماعت یہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کے علاوہ بھی کوئی ڈیٹ ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو جن کے پاس صحیح علم ہے وہ یہ سمجھ جائیں کہ کوئی بھی ایسی بات پر نہ جھگڑا کرنا ہے، نہ اس پر سٹبرن ہونا ہے جو بات ہمیں 100% 500% معلوم ہی نہیں ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی. یہ موسٹ پیپل، زیادہ تر جو لوگ تھے اس زمانے کے، آج کے نہیں، آج کے نہیں، اسی زمانے کے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہو اس وقت زندہ تھے نا جب کیلنڈر بنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے. تو اسی طرح اور بھی بہت سارے بے شمار لوگ ہوں گے جو زندہ تھے، جو مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تب سے اس وقت کو جانتے تھے. تو انہوں نے جب سب نے کیلکولیٹ کیا
تو اس میں کچھ لوگوں کا اندازہ ڈفرنٹ تھا، کچھ کا اندازہ ڈفرنٹ تھا، لیکن میجورٹی کا یہی تھا کہ 12 ربیع الاول، کیلنڈر ترتیب ہونے کے بعد. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اپنے ذہن کو کھلا رکھا کریں. کڈ بھی، ہاں کڈ بھی کا مطلب ہو سکتا ہے کوئی اور ڈیٹ ہو، مگر ہاں ہم تو اس پہ اتفاق ہے اہل سنت والجماعت کا، پوری اہل سنت والجماعت کا اس پہ اتفاق ہے. تو اس وجہ سے ہم بھی اسی کو فالو کرتے ہیں، ہم بھی اسی کو مانتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اپنے پاس اور کیا ہے. اگر آپ شافعی کو مانیں گے تو آپ کو ماننا تو کسی اور کو پڑے گا ہی نا. تو جس پر ہیں اسی پہ رہیں. اپنے عقیدے کو مت چھوڑو، کسی کے عقیدے کو مت چھیڑو، لیکن اپنے پاس نالج پوری ہونی چاہیے. تو یہ نالج جو میں نے آپ کو ابھی پرووائڈ کی ہے، یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اب آپ کو مل گئے. ٹھیک ہے. اچھا. اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے جب مدینہ منورہ، جو سیرت النبی میں آپ نے پڑھا، تو وہ بھی پیر کا دن ہی تھا جب مکہ سے روانہ ہوئے. اب دیکھیں ہجرت کر کے گئے، اب اس میں دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے نکلے تب پیر کا دن تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب مدینہ منورہ پہنچے تب پیر کا دن تھا. اب یہ کون جانتا ہے؟ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ ہے نا. ایک ہی جملے کے اندر بہت سارے سوالات بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایسے تو نہیں ہوا کہ میں یہاں سے جہاز میں بیٹھی اور 2 گھنٹے بعد میں شکاگو پہنچ گئی، تب تو دونوں پیر کا دن ہو گیا. لیکن اونٹوں پہ سفر کیا، 3 دن 3 راتیں یا شاید اس سے بھی زیادہ، غار ہرا میں ٹھہرے، پھر آگے چلے، پھر وہ جو ایک واقعہ میں نے آپ لوگوں کو سنایا تھا، مجھے بالکل یاد نہیں آ رہا ان کا نام، وہ جو پانی نہیں تھا اور ان سے پانی لیا، کیا نام تھا ان کا، اور پھر اس سے آگے گئے، پھر مسجد قباء بنائی، وہاں جمعہ کی نماز پڑھی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ویک تو گزرا نا، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے جمعہ کی نماز مسجد قباء میں پڑھائی، تعمیر کی، تھوڑے دن رکے وہاں پر، کیونکہ وہ ان کی والدہ کا سٹی تھا وہاں قریب میں، ادھر سے گزر ہوا. پھر اس سے آگے گئے، پھر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. ٹھیک ہے نا. پہلی وہی نازل ہوئی وہ بھی پیر کے دن ہوئی، آج بھی پیر کا دن ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنا کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکچولی میلاد بنانا تھا، تو یہ آج میلاد ہوا ہے. ورڈ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ ورڈ ہے ایکچولی عربی کا، آپ لوگ اس کو چاہیں تو لکھ لیں میرے خیال میں، تاکہ آپ دوسروں کو سمجھا سکیں، خود سمجھ سکیں. ورڈ ایکچولی جو ہے وہ ہے یلد. دیکھیں ورڈ ہے یلد، آپ لوگ کو دکھ رہا ہے؟ آپ لوگ کو دکھ رہا ہے؟ مجھے بتائیں. بورڈ، بورڈ دکھ رہا ہے بھائی؟ بتائیں. جی. یہ دیکھیں، یہ ہے یلد. ٹھیک ہے. جی. یلد کا مطلب ہے پیدائش، بورن. اس کا مطلب ہے پیدا، بورن. کیونکہ ہم سب میلاد منانے والے لوگ ہیں نا، تو ہمیں پتا ہونا چاہیے. یہ کون لائن مار رہا ہے بیچ میں؟ نہیں کرو. کس نے لائن کیا بیچ میں؟ آپ کو پین اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہے. کیا ہے؟ بورن، یلد. یہ جو ہے یہ روٹ ورڈ ہے. اوکے. اور اس کا مطلب ہے بورن، پیدا ہوا، اردو میں پیدائش. ہاں بلکہ آپ کہیں گے پیدائش. پیدائش. ٹھیک ہے. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ میلاد، رائٹ. میلاد کا مطلب ہے ایونٹ، پیدائش کا ایونٹ. لکھ لیں. او مائی گاڈ، یہ کیوں؟
ٹھیک ہے. میلاد کا مطلب ہے ایونٹ. کون سا ایونٹ؟ پیدائش کا. پیدائش کا ایونٹ. ٹھیک ہے. آئی تھنک دیکھ کے زیادہ سمجھ آئے گا. میلاد. میلاد کا مطلب ہے ایونٹ. پیدائش کا ایونٹ. پیدائش کے ایونٹ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ برتھ ڈے. برتھ ڈے. برتھ ڈے. ٹھیک. تو یلد کا مطلب کیا ہے؟ برتھ. اب پیدائش کا مطلب جو ہے وہ پیدا ہونے والا دن نہیں ہے، پیدائش کا ایونٹ ہے. جیسے ولیمہ کب ہوتا ہے؟ شادی کے دوسرے دن. لیکن کچھ لوگ 6 مہینے بعد کرتے ہیں. ہاں صحیح کہہ رہی ہوں. میری ایک دوست نے کیا تھا. کچھ لوگ 1 ہفتے بعد کرتے ہیں. یہ آپ لوگ سب لوگ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے پاس ضرور لکھیں. یہ میں بلا وجہ کی محنت نہیں کر رہی ہوں، یہ میں زبانی بتا سکتی تھی آپ لوگوں کو. اب دیکھیں یہ ورڈ ہے یلد. ولم یولد. سورہ اخلاص میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ لم یلد ولم یولد. لم یلد پڑھتے ہیں نا، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا ہے. ہاں سمجھ آئی؟ یلد کا مطلب ہے پیدائش، میلاد کا مطلب ہے پیدائش کا ایونٹ. ایونٹ کیا بولتے ہیں ایونٹ کو؟ اتنا انگلش بول بول کے سر میں درد ہو گیا ہے میرے کہ مجھے اردو کے لفظ ہی مشکل ہونے لگے. پیدائش کے ایونٹ کو کیا کہتے ہیں؟ میلاد. یہ لکھیں اپنے پاس. یلد روٹ ورڈ ہے عربی کا اور اس کا مطلب ہے پیدائش. میلاد کا مطلب ہے پیدائش کا ایونٹ. اچھا، آج میں نے پیدائش کا ایونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میلاد النبی کا مطلب کیا ہے؟ اب میلاد کا مطلب تو ہو گیا وہ زیبا کی پیدائش کا ایونٹ بھی ہو سکتا ہے، میرے پوتے پوتی کی کسی کی پیدائش کا دن، یا پیدائش کا دن اگر میں مناؤں تو برتھ ڈے کہلائے گا. اگر میں پیدائش کا ایونٹ مناؤں، ایسی خوشی مناؤں جو کہ برتھ ڈے نہیں ہو، عقیقہ بھی نہیں ہو، صرف ایسے ہی جسٹ ٹو ایک ایسے ہی مناؤں، ایک گیدرنگ کروں، ایک ایونٹ کروں، خوشی خوشی مناؤں کہ میرے یہاں پوتی ہوئی ہے تو میں سب کو دعوت دوں، کھانے بنواؤں، بہت اچھے ہم کپڑے پہنے، سب کچھ کرے، تو اس کو میں برتھ ڈے تو نہیں کہوں گی کیونکہ وہ میری پوتی کا برتھ ڈے تو نہیں ہے. اور میں اس کو کیا کہوں گی؟ پیدائش کی خوشی. موقع بھی کہہ سکتے ہیں. ایونٹ کا مطلب ہی موقع ہے نا بیٹا. ایونٹ ہاں کا مطلب اور کیا ہے؟ ہاں، یہی موقع ہی. تو پیدائش کی خوشی مناؤں گی نا میں. بھائی کوئی مر جاتا ہے تو اس کا سوگ منایا جاتا ہے، اور شادی کسی کی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی خوشی منائی جا رہی ہوتی ہے. کسی کی پیدائش ہوئی ہوتی ہے، پوتے پوتی کی، نواسے نواسی کی، تو اس کی خوشی منائی جاتی ہے. سمپل بات ہے، ویری سمپل. آپ لوگ اپنے مائنڈ میں اس کو ذرا سمپل کریں. ٹھیک ہے؟ کون کون ہے جو جن کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آ رہی. روزی، یاسمین علی، نسرین گی والا، سمیرا جی نیاز. سمجھ میں آ رہا. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ آپ کو رہی کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے؟ ہے. جی بالکل. جی بتائیں بہت اچھے سے یاسمین علی کہ اگر کوئی سمجھ غم آ کی رہی بات ہے. ہے. جی سمیرا ویری گڈ. جی جی مجھے بالکل بتائیں سمجھ آ رہی ہے. جی جی سمیرا مجھے یہ بتائیں کہ زندگی میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، جی یا تو غم کا ایونٹ ہوتا ہے یا خوشی کا ایونٹ ہوتا صحیح. ہے نا؟ جی اب آپ بالکل. مجھے کوئی اگزامپل دیں جو غم کا ایونٹ ہو. غم کا ایونٹ موت کے فوت کی پہ ہی وہ اس کو ہی ہم بولتے ہیں. سویم، برسی،
برسی بالکل. سویم. جی. ٹھیک ہے. چلم برسی. یہ غم کا ایونٹ ہے. ٹھیک ہے. جی. اچھا یاسمین علی آپ مجھے بتائیں کہ خوشی کے ایونٹ کیا ہوتے ہیں؟ کسی کی بھی برتھ ڈے منانا، کسی بچے کی، کسی کی شادی، برتھ ڈے کا مطلب کیا ہے؟ پیدائش کا ایونٹ ہے. پیدائش کا دن، کسی کی پیدائش کا شادی. دن ہے. پیدائش جی. کا ایونٹ پیدائش کا دن ہے ہم، وچ از ایونٹ ہے نا. جی. ایونٹ کا مطلب کیا ہے جو ابھی زیبا نے کہا؟ موقع، زیبا موقع. ایونٹ کا مطلب کیا ہے؟ موقع. 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 تقریب، تو یہ ہم موقع، موقع تقریب بھی کہہ مناتے ہیں سکتے ہیں نا. نا، تقریب. اچھا گھر خریدتے ہیں جب ہم سمیرا نیازی تو مجھے بتائیے کہ ہم کیا کرتے ہیں جب ہم نیا گھر خریدتے ہیں؟ تو قرآن خوانی خوشی کے موقع پہ ہم اپنے نہیں 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 جی. نہیں گھر جب ہم نیا خریدتے ہیں تو ہاؤس وارمنگ کرتے ہیں. اس میں ہم جی نے قرآن خوانی نہیں رکھی، ہم نے درس بھی نہیں رکھا، ہم نے صرف ایک بڑی دعوت کی ہے. سب بہت حسین کپڑے پہن کر آئے ہیں، حسین میک اپ کر کے آئے ہیں، دعوت بھی بڑی ہے، کھانا بھی بنوایا ہے. تو اس ایونٹ وہ ایونٹ ہے. ہاؤس وارمنگ کیا نام ہے؟ وہ ایونٹ کا نام ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. لیکن کیا وہ خوشی کا ہے کہ غم کا ہے؟ خوشی کا. ٹھیک ہے. خوشی کا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ جی. ہے تو ایونٹ نا. وہ جی اندر بالکل. اسی طرح جو برتھ ڈے ہے وہ کس کے اندر آئے گا؟ ایونٹ کے اندر. ہم، برتھ ڈے پیدائش کا دن منانا ایک ایونٹ ہے. ہم، ٹھیک ہے. جی صرف بالکل. ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ پیدائش کا دن منانا خوشی کا ایونٹ ہے یا غم کا ایونٹ ہے؟ خوشی کا. خوشی کا. خوشی کا. ٹھیک ہے. اچھا برسی منانا غم کا ایونٹ ہے. برسی ایک ایونٹ کا نام ہے. ہم، برسی منانا خوشی کا ہے. روزی آپ کے پاس جو بھی آواز آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ برتنوں کی جو. اچھا جو برسی ہے وہ خوشی کا ایونٹ ہے یا غم کا ایونٹ ہے؟ غم کا. لیکن وہ ایونٹ کہلائے گا نا. ہم، لیکن کبھی بھی زندگی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ برسی کا ایونٹ ہے؟ ہم، نہیں. ہم کہتے ہیں برسی کی دعوت دی ہے. میرے ابا کی برسی ہے، میرے امی کی برسی ہے، میری ساس کی برسی ہے، یہی کہتے ہیں نا. ہم، کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ایونٹ ہے. ہم، لیکن حقیقت میں تو وہ ایونٹ ہی ہے. ہم. سمیرا سمجھ آ رہے؟ ہم. جی زیبا. بالکل بہت اچھے سے سمجھ آ رہی ہے. جی جی. اوکے میں آپ لوگوں کے دروازے اور کھڑکیاں کھول رہی ہوں دماغ کے. جی بالکل بالکل. بالکل کھل گئے ہیں دروازے. اور کیوں کھول رہی ہوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو اپنے تک نہ رکھے. جی. آگے پہنچائیں. علم نفع بخش اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کو آگے بڑھائیں گے نہیں. اور علم کا نفع فائدہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ آگے نہ بڑھائیں. آج کی ضرورت ہے یہ جو آج کا ٹاپک جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں نا، آج کی بہت ضرورت ہے. کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ آج کل ہو بہت یہی رہا ہے نا کہ جی بالکل. سب جگہ نہیں ملاوٹ ہو نہیں رہی نہیں ہے. لیکن آج کی ضرورت ہے نا یہ سیکھنا. بالکل پرفیکٹ. بالکل اچھا پرفیکٹ. جی تبھی تو اچھا آپ کے اب پاس دیکھیے دیکھ یہ رہے ہیں. ایونٹ ہے، یہ لکھا میں نے ایونٹ. میں نے کیا کہا کہ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہی ہوں. ٹھیک ہے. لیکن آپ لوگ دل میں سوچیں گے یہاں تو حمد بھی نہیں ہے، نعت بھی نہیں ہے، سلام بھی نہیں ہے. یہ زیتون کیا کہہ رہی ہے؟ میلاد کا تو ایک ہی کانسیپٹ ہے ہمارے دماغ میں. لیکن ایونٹ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے؟ حمد اور نعت پڑھ کے بھی بنایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے بھی بنایا جاتا ہے. جی تو آپ ذکر مبارک کر رہی ہیں، ہمیں ان کی صلی سیرت اللہ طیبہ علیہ کے بارے میں وسلم. بتا رہی ہیں. جی سب سے یہ بڑا تو تو کتنی بڑی معلومات جی ہے، بات ہے. ساری صرف معلومات ہے. نعت اور حمد اور وہ پڑھ لینا تو میلاد نہیں ہے. اصل میں میلاد سبحان تو اللہ. ہم یہی نے ہے خود جو ایک آپ غلط حق ادا کر کانسیپٹ رہی ہیں. ہم نے ایک کانسیپٹ جو بنا لیا ہے اس میں تعلیم کہیں بھی نہیں ہوتی ہے. ہم. آج کل تو صرف Exactly. نعتیں ہوتی ہیں میلاد شریف میں، صرف نعتیں. مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ رسول اللہ، لیکن سب سے میری جو میرا مقصد ہے وہ آپ لوگوں کو، آپ لوگ اگر یہاں پہ 6 لوگ موجود ہیں اور سمجھیں کہ 50 لوگ ریکارڈنگ سنیں گے
تو یہ 50-50 تک نہ رہیں، یہ بات آگے آپ سمجھا اسی وقت سکیں گے جب آپ خود سمجھیں گے، اس لیے میں نے آپ کو لکھ کر بتا رہی ہوں۔ اچھا دیکھیے، ایونٹ ہوتے ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے؟ اب ایونٹ کو ہم کرتے ہیں کہ کتنی طرح کے ایونٹ ہوتے ہیں؟ تو اب دو ہی طرح کے ہوتے ہیں، 3 طرح کے کبھی نہیں ہوتے، ہے نا؟ جی جناب، بالکل کریکٹ۔ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے سیڈ ایونٹ اور ایک ہوتا ہے ہیپی ایونٹ۔ سیڈ اور ہیپی اپوزٹ ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اب اس سے آگے ہم بڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ اب آگے میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ برسی سیڈ ایونٹ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں برسی کی دعوت ہے۔ میلاد، چاہے وہ میرے پوتے کی پیدائش کا ہو، چاہے میری پوتی کی پیدائش کا ہو، یا میرے نواسے کی ہو یا نواسی کی ہو، یا میرے کسی دوست کے بچے کی ہو، وہ ہیپی ایونٹ ہوگا۔ لیکن وہ برتھ ڈے اس وقت کہلائے گا جب وہ ایونٹ سالگرہ کا ہو، رائٹ؟ یہاں تک ٹھیک ہے؟ پرفیکٹ۔ اچھا، یہ جو روٹ ورڈ ہے نا، اس کو ضرور آپ اپنی نوٹ بک میں لکھیں، یلد۔ سورہ اخلاص میں ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، یہ یلد ہے، یہ والا، یہ لکھ لیں اپنے پاس۔ یلد کا مطلب لکھیں آگے پیدائش، میلاد لکھیں ورڈ، میلاد کے آگے میننگ لکھیں پیدائش کا ایونٹ۔ تو پیدائش کا ایونٹ جو ہوگا وہ تو برتھ ڈے ہوگا، رائٹ؟ لیکن پیدائش کا ایک اور ایونٹ بھی ہو سکتا ہے، صرف خوشی منانا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں، اب خوشی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں، پڑھ کے بتائیں سب لوگ مجھے۔ ایونٹس۔ عید، آپ اس پہ بورڈ پہ دیکھیں، جو اس پہ باہر آ رہا ہے نا۔ ویٹ، آپ اس پہ لکھیں عید کا مطلب کیا ہے، لکھیں اپنے پاس، خوشی میننگ کیا ہے؟ خوشی کا ایونٹس۔ نہیں، خوشی، جو میں نے لکھا ہے وہی پڑھو، کیا ہے؟ عید خوشی کا مطلب کیا ہے؟ خوشی۔ اچھا، اس کے آگے آپ نے لکھا، عید کے آگے آپ نے لکھا میلاد۔ میلاد کا مطلب میں آپ کو بتا چکی ہوں، تو اس لیے آپ لوگ بتائیں۔ پیدائش، پیدائش۔ اس کا ایونٹ، پیدائش کا ایونٹ۔ اب یہ خوشی اور پیدائش، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ ایک لائن میں لکھیں، میرا تو یہاں پہ یہ جو ہے، کیونکہ میں کرسر سے لکھ رہی ہوں اور میں وہ اس میں لکھنا نہیں چاہتی انگلش میں، اس لیے تو میلاد کا مطلب ہے خوشی کا ایونٹ۔ میلاد کے آگے لکھیں گے، اور سوری پیدائش کا ایونٹ۔ اس کو ایونٹ کو اردو میں کیا بولتے ہیں یار؟ جو بھی بولتے ہیں، آپ سب سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ بلکہ آپ کو سمجھانے میں اپنے آسانی رہے گی۔ موقع نا، کی موقع، تقریب کیسے؟ جی موقع تو بالکل نہیں، سمجھ آ رہی تقریب ہے نا، کیونکہ تقریب تقریب بھی موقع یہ یہی تقریب، ہوتے ہیں نا۔ نہیں، تقریب۔ تقریب، جی تقریبی کہلاتی ہے ویسے ایونٹس۔ ہاں، موقع نہیں، تقریب۔ یا مجھ سے بھائی نہیں جا رہا، پتہ نہیں کیوں۔ ٹھیک ہے، اچھا، آپ نے لکھا عید، عید کا میننگ لکھا خوشی، ورڈ لکھے میلاد، میلاد عربی کا لفظ ہے، عید عربی کا لفظ ہے۔ میلاد کس کا لفظ ہے؟ عربی کا لفظ۔ کہاں سے بنا؟ یلد۔ یلد کہاں ہے؟ سورہ اخلاص میں۔ میم آگے لگا دینے سے وہ جب کوئی جگہ کا نام ہو، یا جب کوئی ایونٹ کا نام ہو، یا جب کسی پرسن کے بارے میں کہنا ہو، تو آگے میم لگایا جاتا ہے۔ یہ ایک عربی گرامر ہے، لیکن اس کا روٹ ورڈ آپ لکھیں گے یلد، ٹھیک ہے؟ اچھا، میلاد کا مطلب ہے پیدائش کا ایونٹ۔
ہم کیا کہتے ہیں؟ عید میلادن. اب نبی میلاد کس کا؟ کس کی خوشی؟ کس کی خوشی؟ حضور صلی کس اللہ کے؟ علیہ وسلم کی خوشی. نہیں، کس کے پیدا ہونے کی خوشی منا رہے ہیں؟ اگر فرض کریں کہ آپ منا رہے ہیں اپنے نواسی پوتے اس کی پیدائش کا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر بھی تو خوشی پھر ہوئی نا. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ نے ان ایونٹ کے نام ڈفرنٹ رکھ دیے ہیں جو کہ انگلش میں ہیں یا اردو میں ہیں، رائٹ؟ پھر ہم کہیں گے میری پوتی کی پیدائش کی خوشی میں نے یہ دعوت رکھی ہے نا؟ لیکن اس وقت میں عربی کے الفاظ کیوں استعمال نہیں کر رہی؟ میلاد کیوں نہیں کر رہی استعمال؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہو رہا ہے نا وہاں, ہم خوشی ارے کر رہے نہیں ہیں. پاگل، ارے نہیں، جہاں ہماری مرضی آتی ہے ہم انگلش یوز کرتے ہیں، جہاں ہماری مرضی آتی ہے ہم عربی یوز کرتے ہیں، جہاں ہماری مرضی آتی ہے ہم اردو یوز کرتے ہیں. یہ ہے اس کا جواب. اچھا 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 اچھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ عربی ہماری زبانی تو ہم الو کے پٹھے ہیں. دیٹ از آر پرابلم. یہ ہمارا مسئلہ ہے. سمجھ آئی؟ میلاد کا مطلب ہے پیدائش کی خوشی کا، پیدائش کا ایونٹ، برتھ ڈے نہیں. برتھ ڈے انگلش کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے پیدائش کا دن. پیدائش کا دن اگر ہم منا رہے ہیں تو برتھ ڈے منا رہے ہیں. لیکن ایک ٹولہ ہے جس نے میلاد کو برتھ ڈے بول دیا ہے. وہ کہتے ہیں تم لوگ برتھ ڈے منا رہے ہو، ہم تو برتھ ڈے نہیں منا رہے. اس کا مطلب یہ ہے یہ کہ کوئی نیا ٹولہ آیا ہے کیا؟ نہیں، ٹولے ہیں، لیکن اگر آپ کو نالج نہیں ہے تو آپ کیسے کسی سے بات کریں گے؟ میرا کام ہے آپ کو نالج پرووائڈ کرنا. جو میں نے سیکھا ہے، جو مجھے اللہ سکھاتا ہے، جو مجھے اللہ بتاتا ہے، جہاں میرے اللہ تعالیٰ دروازے کھولتا ہے، میرا کام ہے کہ آپ لوگوں کو سکھانا. ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک. اور اللہ میری نیت بھی جانتا ہے، میرا مقصد بھی جانتا ہے. میں نے آپ کو یہ اتنی لمبی کہانی کیوں سنائی ہے؟ اس لیے کہ آج پیر کا دن ہے، اور میلاد جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ یلد ہے. یلد کا مطلب لکھیں پیدائش، میلاد کا مطلب لکھیں پیدائش کا ایونٹ. یہ مت لکھیے گا پیدائش کا دن، کیونکہ عربی میں جو دن ہے وہ یوم ہوتا ہے. اگر آپ بولتے ہیں میلاد یوم، یوم میلاد، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے پیدائش کا دن، برتھ ڈے. لیکن یوم نہیں ہے، یہ ایک ایونٹ ہے. ایونٹ خوشی کا بھی ہوتا ہے اور غم کا بھی ہوتا ہے. تو پیدائش کا ایونٹ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی غم کا نہیں ہوتا. پیدائش کا ایونٹ ہمیشہ خوشی کا ہی ہوتا ہے. چاہے بیٹا پیدا ہو، چاہے بیٹی پیدا ہو، چاہے پوتی پیدا ہو، چاہے پوتا پیدا ہو، چاہے نواسی پیدا ہو، چاہے نواسا پیدا ہو. صحیح بات ہے. آپ لوگ بھی جب جوان تھے کسی نہ کسی بچے کی پیدائش پہ آپ کو خوشی ہی ہوئی ہے. ہر بچے کی پیدائش پہ آپ کو خوشی ہوئی ہوگی، آپ کے شوہروں کو بھی خوشی ہوئی ہوگی، آپ کی سسرال کو بھی خوشی ہوئی ہوگی، آپ کے میکے کو بھی خوشی ہوئی ہوگی، آپ کے فرینڈس کو بھی خوشی ہوئی ہوگی. تو پیدائش تو ہے ہی خوشی. اب وہ خوشی کا ایونٹ کوئی مناتا ہے، کوئی نہیں مناتا ہے نا. کبھی کبھی ہم کیسے مناتے ہیں اپنے بچے کی پیدائش کا یا کسی کا بھی پیدائش کی خوشی کیسے مناتے ہیں؟ کبھی کبھی ہم ایسے مناتے ہیں، مٹھائی بانٹتے ہیں. کبھی کبھی ہم اپنے گھر پہ سب کو دعوت دیتے ہیں اور سب خوشی خوشی آتے ہیں، اچھے کپڑے، اچھا میک اپ، اچھی جیولری کے ساتھ، اور ہم کھانا وانا کھلاتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں، رائٹ؟ لیکن وہ برتھ ڈے تو نہیں ہوتا، وہ بچہ تو ابھی 1 سال کا ہوا بھی نہیں ہے. تو میلاد کا مطلب برتھ ڈے نہیں ہے. سب سے پہلے اپنی کتاب میں ایک نوٹ لکھ لیں، اوپر لکھیں ہیڈنگ پہ، پلیز لکھیں، میں رک رہی ہوں 1 منٹ کے لیے. اوپر لکھیں میلاد کا مطلب
برتھ ڈے نہیں ہے. میلاد کا مطلب پیدائش کا ایونٹ ہے. میلاد ایک ایونٹ کا نام ہے. کس نے لکھ لیا؟ میلاد کا مطلب برتھ ڈے نہیں ہے. میلاد پیدائش کا ایک ایونٹ ہے. صحیح. آگے ایک اور سینٹنس لکھیں. چوتھا سینٹنس ہے یہ. سینٹنس لکھیں: اگر میلاد کے ساتھ یوم ہوتا تو پھر وہ پیدائش کا دن ہوتا. لکھ لیا؟ آپ سب کو پتا ہے نا، دن یوم القیامہ، یوم حشر. یوم کا مطلب دن. میلاد پیدائش کا ایونٹ ہے. ایونٹ دو ہی طرح کے ہوتے ہیں دنیا میں، یا تو خوشی کے یا غم کے. اچھا، عید کا مطلب کیا ہے؟ لکھیں. عید کا مطلب ہے خوشی. یلد کا مطلب ہے پیدائش. ایونٹ دو ہی طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. چلو بھائی یاسمین پاشا، آپ بتاؤ کہ ایونٹ جو ہے وہ خوشی کے جو ایونٹ ہوتے ہیں اس میں کون کون سے ایونٹ ہو سکتے ہیں؟ سارے مگر کون کون سے خوشی کے ایونٹ ہو سکتے ہیں؟ پیدائش کے، آپ کی کہیں آپ کی گھر میں کوئی ہاؤس، نیا گھر خریدا. جی، اور ہاؤس وارمنگ. آپ کی ہاؤس کسی کی پیدائش ہوئی تب بھی آپ کر سکتے ہیں خوشی. کہیں آپ جا رہے ہیں اور کسی کی ایونٹس میں مطلب کسی کی خوشی میں جا رہے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے خوشی کا ایونٹ. شادی بیاہ ہے جیسے. اور تو ایونٹ، خوشی کے جو ایونٹ ہوتے ہیں ان کے الگ الگ نام ہیں، رائٹ؟ جی جناب، جی جناب. خوشی کے ایونٹ کے نام کیا کیا ہو سکتے ہیں سمیرا؟ جب کوئی جواب دیتا ہے نا تو جو جی جی، دوسرے لوگ سن مجھے رہے ہیں ذرا وہ مجھے لکھیں. فون تک نہیں جانے پہ نہیں ٹائم لگتا ہے، سوری. نہیں نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جی کوئی جی بات جی نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. لیکن میں دوسروں سے سب سے کہہ رہی ہوں کہ جب کوئی ایک بندہ جواب دے رہا ہوتا ہے تو دوسروں کو چاہیے کہ وہ لکھیں. ہاں جی، سمیرا. خوشی کے موقع، نکاح کی تقریب، بچے کی پیدائش، ہوں ہوم، جیسے ہم نیا خریدتے ہیں تو اس موقع پہ جب ہم کرتے ہیں تقریب. ہوں ہوں اور کیا ویڈنگ کہیں گے، اینیورسری ویڈنگ اینیورسری، جی بالکل. اور اور ہوتا ہے نا. خوشی کی، جی ویڈنگ بالکل اینیورسری بالکل. ہوتی ہے، برتھ ڈے ہوتا ہے. برتھ ڈے یہ منا رہے سب ہوتے جو ہیں، ہم جی. ایونٹ کے نام لے رہے ہیں یہ عربی ہیں کہ انگلش ہیں کہ اردو ہیں؟ انگلش. یہ انگلش میں انگلش. کہا جاتا ہے. اردو. ٹھیک ہے، اب میں اردو بولتی انگلش جاتی اردو. ہوں، آپ اور لوگ جو لکھو. بچے کا عقیقہ ہے وہ بھی خوشی کی تقریب آئے عقیقہ. گا. اچھا، جی، ورڈ عقیقہ جو ہے وہ انگلش ہے یا اردو ہے یا عربی ہے؟ اردو، اردو، عربی ہے، عربی عربی کا عربی، بلکہ کہیں گے عربی. کیونکہ اس میں بھی عقیقہ عربی ہے ورڈ. عربی 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 ہے عقیقہ. جی. ٹھیک ہے، ویری گڈ. نکاح عربی ہے، اردو ہے یا انگلش ہے؟ عربی. نکاح عربی ہے. عربی. اور نکاح جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، لیکن نکاح جو ہے وہ ہیپی، خوشی کا ایونٹ ہے یا خوشی کا ہے. جی، خوشی کا خوشی کا ظاہر ہے، تو دونوں خوشی آپ کا. اوپر دونوں ہیڈنگ اختلاف دیں نہیں گے ہے آپس میں. ایونٹ، نیچے لکھیں گے کہ ایونٹ دو طرح کے ہوتے ہیں. جو میں نے آپ کو بنا کے یہ اس پہ وائٹ بورڈ پہ دیا ہے، اس طرح کیا جاتا ہے. دیکھو، ہم، دیکھا، یہ ہے ایونٹ. اب ایونٹ ایک یہ ہے، ایک یہ ہے. ابھی کل میں گئی تھی گریجویشن کے ایونٹ پہ. ورڈ گریجویشن انگلش ہے، عربی ہے یا اردو ہے؟ انگلش ہے. انگلش، تو انگلش ہے. انگلش. تو انگلش ہے. اس لیے وہ انگلش ہے. انگلش کا اس لیے وہ جو ایونٹ ہے وہ ہے تو ہیپی ایونٹ، ہم، لیکن کوئی کہتا نہیں ہے. ہم، کیونکہ عربی میں اگر آپ کہیں گے تو عربی میں ورڈ خوشی کے لیے کیا یوز ہوتا ہے؟ ہم. عید. کیا یوز ہوتا ہے؟ سب بتائیں مجھے. عید. عید. عید کا مطلب کیا ہے؟ خوشی. 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 ڈکشنری میں جا کے دیکھ لیں. ہم، ٹھیک ہے نا. اچھا، اگر ہم ورڈ خوشی یوز کرتے ہیں تو خوشی جو ہے وہ انگلش کا لفظ ہے یا عربی کا لفظ ہے یا اردو کیا ہے؟ کا. اردو.
اردو کا اردو لفظ ہے. اردو ہے. تو یہ سب لفظوں کی مار ہے، ہم، اور اسی لیے سمجھنے کی مار ہے. پہلے لفظوں کی مار، اس کے بعد سمجھنے کی مار، اور تیسری کون سی مار ہے؟ ٹولوں کی مار. مختلف ٹولوں کے مختلف حربے، ان کی جو تھپڑیں پڑتی ہیں اس سے گھبرا جاتے ہیں آپ. تو میرا ایگزیکٹلی یہ ایسا جی ہی ہے جی نا، جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جب تھپڑ منہ پہ پڑتا ہے بندہ کہتا ہے 14 طبق میرے روشن ہو گئے. ہل جاتا ہے اتنے بندہ بھائی، یہ تھپڑ آیا کہاں اتنا سے؟ زناٹے دار میرے منہ پہ تھپڑ پڑا ہے یار، میرے 14 طبق روشن ہو گئے، جواب کیا دوں؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف. توبہ. اب سن لیجئے، ایونٹ دو طرح کے ہوتے ہیں، سیڈ اینڈ ہیپی. بورڈ پہ نظر رکھیں. یلد، یلد لکھیں، سرکل کریں، اس کے اوپر لکھیں یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے پیدائش. میلاد پیدائش کا ایونٹ ہے، ہم، برتھ ڈے پیدائش کا دن ہے. ہم. صرف یہ دو فرق لکھ لیں. برتھ ڈے پیدائش کا دن ہے، میلاد پیدائش کا ایونٹ ہے. ٹولہ الزام لگاتا ہے کہ جو میلاد مناتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے مناتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے، ٹولے کی تھپڑ پڑی وہیں تو خاموش ہو جاتا ہے بندہ. بندہ کہتا ہے ہاں یار یہ تو، لیکن اہل سنت والجماعت کے پاس نالج، آئی ایم سو سوری، اس کی وجہ ہم خود ہیں. علم، علم کی کمی. علم کی کمی نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہمیں. اور جو کھیل رہے ہیں ہم سے وہ جیتے جا رہے ہیں. جیسے ایک مسلمان اور ایک ہندو، انڈیا پاکستان جب کھیل رہا ہوتا ہے تو اس لیے نہیں کہ انڈیا اچھا کھیل رہا ہوتا ہے، اس لیے پاکستان نہیں ہارتا. پاکستان اپنی وجہ سے ہارتا ہے. اور غم کیا ہوتا ہے؟ یار ہم کیسے ہار گئے؟ بھائی آپ ایسے ہار گئے کہ ان کے حربے مختلف تھے، آپ ان حربوں کا مقابلہ نہ کر پائے. یہ دین میں بھی سیم یہی ہو رہا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو پہنچا دے اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. جو میں نے آج کوشش کی ہے، یہ میں نے نہ تو سوچا تھا آج آپ لوگ کو یہ پڑھانے کا، نہ میرے وہم و گمان میں تھا. یہ ہر لفظ اللہ نے مجھ سے کروایا ہے ابھی اور اسی وقت. اور میرا مالک جو کچھ بھی کراتا ہے اس میں برکات اور کامیابی خود ہی ڈالتا ہے. مدد اسی کی ہوتی ہے، فتح اور کامیابی وہی ڈالتا ہے. مجھے یہ بات اتنا سکون دے رہی ہے کہ جو میں اتنی زندگی سے سمجھانا چاہ رہی ہوں لوگوں کو، وہ میں ان کو کیسے پڑھاؤں. آپ لوگ اپنے تک مت رکھیے گا. آپ لوگ اپنی اچھا سا کاپی میں ایک اچھے سے، یا پھر اپنے بچوں سے اس کو کمپیوٹر پہ اس کو اچھے سے کرا کے ہر لفظ کو لکھ کے اس کے اوپر یہ بھی لکھیں یہ عربی ہے یا انگلش ہے، اس کے آگے اس کا ترجمہ یا میننگ لکھیں، اور پھر آپ بتائیں کہ کوئی آپ سے کہہ رہا ہے تو کیا صحیح کہہ رہا ہے. نہیں، آپ برتھ ڈے نہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ میلاد ایک ایونٹ کا نام ہے. میلاد ایک ایونٹ کا نام ہے، اور ایونٹ خوشی کا ایونٹ ہے. اور عید میلاد النبی کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن. یہ دو مختلف باتیں ہیں. میلاد، عید میلاد النبی کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ایونٹ، خوشی کا ایونٹ، پیدائش کی خوشی کا ایونٹ. کیونکہ عید لگا دیا نا. اگر آپ کہتے ہیں میلاد النبی تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی پیدائش کا ایونٹ. لیکن اگر آپ عید میلاد النبی کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کا ایونٹ. ایونٹ جو ہے ایونٹ جو ہے وہ میلاد جو ہے وہ اٹ سیلف بذات خود میلاد جو ہے وہ ایک ایونٹ ہے. میلاد کیا ہے؟ ایک ایونٹ ہے. برتھ ڈے ایک ایونٹ ہے. برسی ایک ایونٹ ہے. قرآن خوانی ایک ایونٹ ہے. ہاں بائی دی وے قرآن خوانی کی بات آئی تھی تو بتا دو، قرآن خوانی ایک ایونٹ ہے. نعت خوانی ایک ایونٹ کا نام ہے. قرآن خوانی ایک ایونٹ کا نام ہے. برسی ایک ایونٹ کا نام ہے. نعت خوانی ہے نا، نعت خوانی، قرآن خوانی، درس کا پروگرام. درس کیا ہے؟ ایک ایونٹ ہے. آج کل ایک خاص چلا ہے لفظ دعائے خیر. نکالنے والا بھی ٹولا ہی ہے مگر نام برا نہیں ہے اور نام بھی اچھا ہے. جو چیز صحیح ہے اس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے تو ویسے کسی بھی چیز میں پرابلم نہیں ہے. جب آپ سمجھ جائیں گے پرابلم جن کو ہے، جو ٹولے کو پرابلم ہے، وہ ٹولہ خود ہی نہیں جانتا کہ وہ بکواس کر کیا رہا ہے. دعائے خیر، دعائے خیر کا مطلب کیا ہے؟ چلیں آپ کو یہ بھی بتا. دعا عربی کا لفظ ہے، خیر عربی کا لفظ ہے. آئے ہائے کیا ہے بھائی تم. اب دیکھیں دعائے خیر کیا ہے؟ ایونٹ ہے یا کیا ہے؟ جلدی جلدی بتاؤ بھائی، بہت دیر ہو گئی ہے. ایونٹ ہے. ایونٹ ایونٹ ہے. ایک ایونٹ ہے. ایونٹ کا نام ہے. اب آپ کا دماغ کھلا؟ ہاں آپ سب لوگ مجھے جواب دیں، دماغ کھلا کہ یس. دعائے خیر اٹ سیلف کچھ بھی از نہیں این ہے. ایونٹ. اٹس این ایونٹ. اٹس این ایونٹ، رائٹ. ایونٹ کا نام ہے دعائے خیر، ہے نا. آپ کے دماغ میں جب آتا ہے دعائے خیر، خیر کا دعا ورڈ کہاں کا ہے؟ کون سی زبان کا ہے؟ عربی کا. عربی کا ہے. اور درس کون سی زبان کا ہے؟ اردو کا. اردو کا. عربی کا. عربی. عربی. درس کا مطلب ہے انگلش میں لیسن. درس جو ہے وہ کیا ہے؟ درس کا میں آپ کو درس کی دعوت دوں. درس کیا ہے؟ ایونٹ. ایونٹ. ایونٹ لائک کبھی سوچتے ہیں آپ اس طرح سے؟ اچھا نکاح، نکاح کی دعوت دوں. نکاح کیا ہے؟ نکاح بھی ایونٹ ہے. تقریب ہے. ایونٹ ہے ہاں. ایونٹ. تقریب بولو، ایونٹ ایونٹ تقریب جو بولو ہے. جی. ہاں وہ جو بھی اردو کا بولو. ورڈ آ جائے گا اور ایونٹ انگلش میں. دیکھیں میں آپ کو ایگزیکٹلی بتاؤں، تقریب جو لفظ ہے وہ اردو کا ہے جی اور ایونٹ جو ہے وہ انگلش کا ہے. بس جی بالکل. اتنا فرق ہے. ٹھیک ہے. اب درس کی دعوت آئی ہے مجھے پتا ہے درس ایک ایونٹ کا نام ہے اور جی مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس ایونٹ میں کیا ہوگا وہاں پہ. دعائے خیر کی مجھے دعوت آئی ہے، مجھے معلوم ہے یہ ایونٹ ہو رہا ہے ایک، اور اس ایونٹ میں کیا ہونے والا ہے. اگر مجھے برتھ ڈے کی دعوت آئی ہے تو مجھے معلوم ہے برتھ ڈے ایک ایونٹ ہے، ایک ایونٹ پہ مجھے بلایا ہے اور وہاں کیا ہوگا. اگر مجھے کوئی دعوت دیتا ہے برسی کی تو مجھے معلوم ہے کہ برسی کا ایونٹ جو ہے وہ خوشی کا ایونٹ نہیں ہے، تو میں خوشی والے کپڑے اور میک اپ پہن کے نہیں جاؤں گی. میں جو ہے مجھے معلوم ہے یہ ایک برسی کا ایونٹ ہے. اگر ویڈنگ اینیورسری ہے تو مجھے پتا ہے کہ وہ خوشی کا ایونٹ ہے اور مجھے کس طرح سے تیار ہو کے جانا ہے اور وہاں کیا ہوگا. اگر مجھے نعت خوانی کی دعوت ہے تو مجھے پتا ہے نعت خوانی ایک ایونٹ کا نام ہے، وہاں نعتیں ہوں گی.
اگر مجھے قرآن خوانی کا انویٹیشن ہے تو مجھے پتہ ہے کہ قرآن خوانی ایک ایونٹ ہے، ایک تقریب ہے، وہاں سب لوگ قرآن پاک ہی پڑھ رہے ہوں گے۔ اگر مجھے دعوت آتی ہے میلاد کی تو میں ہرگز یہ نہیں کہوں گی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے ہے، کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، یا پھر ان کو نالج نہیں ہے۔ میلاد پیدائش کا ایونٹ ہے، پیدائش کا دن نہیں ہے۔ گاٹ اٹ؟ سب لوگ اپنے مائک کھول لیں۔ جی جی یس جی 100% بالکل بالکل، سمجھ آ گئی؟ جی جی بالکل سمجھ آ گئی الحمدللہ۔ 100% سمجھ آ گئی۔ جی ہاں اچھا ماشاءاللہ آ گئی ہے سمجھ۔ اچھا، اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے، اوہو، ہم اس میں پڑھتے ہی نہیں ہیں زیتون، ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جب ذکر آتا ہے الحمدللہ سر سے لے کے پاؤں تک ہم ان کے ذکر میں وہ بدعت ہوتے ہیں، محو ہوتے ہیں بدعت اور تو اٹھ اس جاتے ہیں۔ وقت دیکھیں کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے، اور اس کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ غور سے سنیں سب لوگ، جی کوئی کام اس وقت امپورٹنٹ نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، غور سے سنیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے تو اس کا ریزن یہ دیتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا اسلام میں ہے ہی نہیں۔ لیکن برتھ ڈے تو میلاد ہے ہی نہیں، جی میلاد تو ورڈ یلد سے بنا ہے، اور یلد سے ورڈ یلد اور میلاد جو ہے وہ ایونٹ کو کہتے ہیں، ہوں اور وہ والا ایونٹ جو پیدائش کا ایونٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پیدائش کا ایونٹ آپ بدعت تو اس وقت ہو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو صحیح بخاری، صحیح مسلم، ساری صحیح میں حدیثوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام جواب دیا کہ کیونکہ پیر کو میں پیدا ہوا تھا، ہوں اور آج کا پیر کے دن ہے۔ جی تو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ میں تو جی دن مناتا ہوں روزہ رکھ کے، آپ کسی بھی ایونٹ کو کیسے بھی منا سکتے ہیں، رائٹ؟ جیسے فار ایگزامپل اب میں آپ لوگوں کے دماغ کو کھول رہی ہوں کہ اگر فرض کریں کسی نے نکاح کا ایونٹ رکھا ہے، نکاح اٹ سیلف ایک ایونٹ ہے، رائٹ؟ نکاح جی پہ کچھ لوگ نکاح جو ہے وہ ہال میں کرتے ہیں، بینکویٹ ہال میں، کچھ لوگ اپنے گھر میں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ مسجد میں کرتے ہیں، رائٹ؟ جی کچھ لوگ عورتوں اور مردوں کو الگ الگ بٹھاتے ہیں اور نکاح کا ایونٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ مردوں اور عورتوں کو ساتھ بٹھاتے ہیں اور نکاح کا ایونٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ نکاح کے ایونٹ پہ بہت ساری اسپیچز کرتے ہیں، کچھ لوگ کوئی بھی اسپیچ نہیں کرتا، صرف مولانا صاحب نکاح کراتے ہیں دو لوگوں کا، اور کوئی بھی نہیں ہوتا سوائے وٹنسز کے، جو وٹنسز ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بڑی دعوت نہیں ہوتی، کوئی کھانا پینا نہیں، تو وہ بھی نکاح ہی ہے۔ ہوں تو نکاح ایونٹ ہوتا ہے، مگر اس میں سب مختلف طریقوں سے نکاح کے ایونٹ کو کرتے ہیں، رائٹ؟ ہوں جی جو آج میں میلاد منا رہی ہوں میں اپنے طریقے سے منا رہی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر کے منا رہی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے آپ لوگ کو بچپن سے لے کے وہاں تک ایک سمرائز کیا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں سیرت النبی میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا چکی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیدائش کا دن which is برتھ ڈے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورڈ دن یوز کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کیونکہ پیدا ہوا تھا اس لیے میں پیر کو روزہ رکھتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اپنی برتھ کی خوشی کیسے مناتے ہیں، کیسے مناتے تھے؟ روزہ رکھ کے روزہ رکھ کے۔ لیکن کوئی کیسے بھی منائے، یہ ثابت تو ہو گیا نا کہ آپ منا سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو ہو گیا نا کہ آپ یہ منا سکتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے
اور تبعین تبع تابعین سے خلفۂ راشدین سے نکاح اس طرح تو ثابت نہیں ہے جس طرح سے سب مناتے ہیں نکاح. ایونٹ جس طرح سے نکاح کا ہوتا ہے ایسے ہی ایونٹ کہاں سے ثابت ہے؟ مجھے بتائیں نا آپ. صرف نکاح ہے مگر نکاح کا ایونٹ اس طرح سے منانا تو ثابت نہیں ہے، بلکہ اتنی ناجائز اور اتنی غیر شرعی کام ہو رہے ہوتے ہیں اس پر کوئی بات ہی نہیں کرتا. اتنی بے حیائی ہو رہی ہوتی ہے اس پر کوئی بات ہی نہیں ہے. اتنی بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے اس پر کوئی بات ہی نہیں ہے. اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس پر کوئی بات نہیں ہے. لیکن میلاد پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس پہ بات ہے. میلاد پہ لائٹیں لگائی جا رہی ہیں اس خرچے کی بات ہے. میلاد پہ ایونٹ ہو رہا ہے لوگ جمع ہو رہے ہیں اس پہ بات ہے. میلاد پہ حمد پڑھی جا رہی ہے اس پہ بات ہے. نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اس پہ بات ہے. سلام پڑھا جا رہا ہے اس پہ بات ہے، مگر نکاح پہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ کس کو سمجھ آئی ساری بات اور کس کو نہیں آئی؟ کوئی مجھے سمری بتائے. سمجھ آئی. نسرین گھی والا، سمیرا، سمجھ آ گئی، پلیز. چیز آ گئی. لیکن میک سینس، یس. یا میری بات سن کے صرف آپ لوگوں نے جی ہاں نہیں کرنی. جہاں جس جگہ آپ کو نہیں سمجھ آتی ہے مجھ سے آپ پوچھیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میلاد جو ہے وہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ ہم سب تو اہل سنت ہیں، ہم سب مانتے ہیں، لیکن اس ساری باتوں کو ایک طرف رکھ دیں جو ہم مانتے ہیں. ہمارے بڑوں نے کیا اس لیے ہم مانتے ہیں؟ نہیں. آج کی انفارمیشن کے بعد مجھے بتا دیں، میں نے دو ایونٹس کو کمپیریزن کیا. کمپیئر کیا میں نے دو ایونٹ کو. ویسے تو میں بہت سارے ایونٹ کر سکتی ہوں کمپیئر، لیکن جتنا وقت ہے دو ایونٹ کو میں نے کمپیئر کیا. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں پیدا ہوا تھا. ٹھیک ہے. نکاح ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت ہے. نکاح ہوتا ہے وٹنسز کی موجودگی میں. نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، دعا پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، بس اتنا ہی ہے نا. اور چھوارے تقسیم کیے جاتے ہیں. کھانا وانا تو نہیں ہے نا نکاح پہ؟ کھانا تو نہیں ہے نا. لیکن وہ ٹولہ جو کہتا ہے میلاد بدعت ہے، میں نے تو ثابت کر دیا. ہاں، آپ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ایونٹ نکاح کا ہے اور جو ایونٹ پیدائش کا ہے، پیدائش کی خوشی کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی اس طرح نہیں منائی جائے گی، کیونکہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان کے صحابہ کرام نے یا تابعین تبع تابعین نے یا خلفۂ راشدین نے یا ازواج مطہرات نے نہیں منائی تھی. اس طرح نہیں منائی تھی. تو جیسے ہی کوئی مجھ سے یہ کہے گا تو میں کہوں گی کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن نکاح میں بھی صرف تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے گواہ، ایک ہوتا ہے نکاح کا خطبہ، اور ایک ہوتا ہے چھوارے. اس کے علاوہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں. If this is bidat, then this is bidat also. Am I right, Nasreen? یس. تو لیک آف نالج آپ نے دیکھا کہاں ہے؟ آپ نے دیکھا لیک آف نالج کا ہے، کیونکہ ورڈ میلاد کا مطلب ہی کسی کو نہیں پتا. آپ سورہ اخلاص میں جا کے دیکھ لیجیے، آپ کو لم یلد، لم کا مطلب ہے پاسٹ میں. پاسٹ کی جب بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں لم یلد، یعنی نہ کسی نے پیدا کیا نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا. مطلب یہ ہے کہ نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے. تو ایکچولی ورڈ اس کا مطلب پیدائش ہی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہا کہ اللہ کی اولاد نہیں، کیونکہ اگر ہم پیدا کا ورڈ یوز کریں گے
اگر ہم اولاد کا ورڈ یوز نہیں کریں گے تو پھر اللہ نے کریٹ کیا نا، تو لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کریشن کیا ہوتی ہے اور پیدائش کیا ہوتی ہے۔ پیدا تو ہر عورت بچہ پیدا کرتی ہے، جانور بھی بچہ پیدا کرتے ہیں، لیکن کریٹ تو نہیں کرتے نا، کریٹر تو صرف اللہ ہے۔ اللہ تو بے شک ان دونوں باتوں کو الگ کرنے کے لیے وہ ترجمے میں کہتے ہیں کہ نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، بیکاز تاکہ وہ ڈفرینشیٹ کر سکیں ہیومن اور دوسرے لوگوں سے، کیونکہ اللہ از کریٹر نا۔ عورت جو پیدا کرتی ہے وہ تو بچہ پیدا کرتی ہے، یا کتے بلی جو پیدا کرتے ہیں وہ بچے پیدا کرتے ہیں، انسان جانور جن وہ جو پیدا کرتے ہیں وہ تو بچے پیدا کرتے ہیں، وہ بھی پیدا تو کرتے ہیں نا، بٹ کریٹ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ لم یلد ولم یولد، یلد یہ ضرور لکھ لو، اور جنہوں نے لکھا ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے لکھ کر کے، کسی کے پاس کوئی سوال ہے اب بھی پوچھ لیں مجھ سے، اور نیکسٹ جو کلاس ہوگی، اور اگر کوئی ابھی سوال پوچھنا نہیں چاہتا بعد میں کسی کو خیال آتا ہے تو اپنے پاس لکھ لیں، اور مجھ سے نیکسٹ منڈے کو ضرور سوال کریں۔ دس از میلاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے، صحیح نالج پرووائڈ کر کے، اس پر حلقہ کر کے، اس پر دوسروں کے دماغ سے سوال نکالنے کو، میں نے میلاد اس طرح منایا ہے۔ بھائی ایونٹ کو کوئی گریجویشن کو کس طرح مناتا ہے، کوئی گریجویشن کو کس طرح مناتا ہے، کوئی نکاح کا پروگرام کس طرح سیلیبریٹ کرتا ہے، کوئی نکاح کا پروگرام کس طرح سیلیبریٹ کرتا ہے، کوئی میلاد کا پروگرام کس طرح سیلیبریٹ کرتا ہے، کوئی میلاد کا پروگرام کس طرح سیلیبریٹ کرتا ہے۔ میں نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا ہے، یہ میرا آج کا ایونٹ ہے، اور آپ سب میرے مہمان، اور اللہ تعالیٰ واسطے اللہ نظر اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے، اور رسول اللہ آمین صلی اللہ آمین علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً اس تمام محفل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دے، ہم سب کی طرف سے اس تمام کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم سب کی طرف سے پہنچا دے۔ جو ہمیں ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کا اللہ نے ہمیں ثواب دیا، اس تمام ثواب کو اللہ تعالیٰ ہمارے والدین، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے عزا و اقربا، تمام اولیاء کرام، تمام رسولوں، نبیوں، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی خدمت میں، اور تمام مومن مسلمان مردوں عورتوں کی خدمت میں اللہ اس تمام محفل کا ثواب ان سب کو پہنچا دیجئے، آمین سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کی قبروں کو روشن اور کشادہ کر دیجئے یا اللہ، اور سب کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیے گا۔ ہم سب کا یہاں بیٹھنا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لیجئے، اور ہم سب جتنے یہاں جمع ہیں، ہم سب کو، ہماری آل اولاد کو، ان سے جو نسلیں قیامت تک چلیں، اور ہم سب گھر والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائیے، زور و شور سے، بے حد خوشی سے، کہ بے شک آپ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر احسان عظیم کیا ہے۔ اللہ آپ کے جتنے بھی احسانات ہیں اس میں سب سے عظیم احسان آپ کا یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور ہم سب کو اس کا امتی بنایا، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائیے، ہماری رہنمائی فرمائیے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیے۔ اور جب ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری آل اولاد کو جب قیامت کے روز آپ اٹھائیں
تو یا اللہ آپ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے گا، آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے گا، اور دنیا میں جب تک ہماری سانسیں ہیں ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہم سب پر نازل فرمائیے، آمین اور ہم سب کا بیٹھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لیجیے، آمین جو کہنے میں غلطی ہوئی اسے معاف کر دیجیے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کیجیے گا، اور دنیا میں بھی ایمان میں رکھیے، عزت کی زندگی عطا فرمائیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم قیامت کے روز دوبارہ اٹھائے جائیں قبروں سے نکال کر، یا اللہ تو آپ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیے گا، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائیے گا، ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے گا، اور ہماری ساری دعائیں ہماری آل اولاد کے حق میں، ہمارے والدین، دادا دادی، نانا نانی، سب کے حق میں، تمام مومن مسلمان مردوں عورتوں کے حق میں قبول و منظور فرما لیجیے، آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلاۃ و سلام علی رسولہ الکریم، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ اللہ حافظ اللہ صداقت حافظ اللہ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہم صلی اللہ اللہ حافظ حافظ، اللہ اللہ حافظ، جزاک حافظ، اللہ اللہ خیر، حافظ، عید میلاد اللہ النبی حافظ، مبارک، آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک، بہت 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 پیاری مبارک، پیاری عید میلاد النبی بہت مبارک۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ